मुनाफिक अपनी असल से उखड़ जाता है हमेशा कि ये अपना मौकफ फौरन बदलेंगे। और आजकल की अनफॉर्चुनेटली रिस्पेक्टिंग द डेकोरम सबसे ज्यादा यू टर्निंग जो है ना वो आप देख लें पॉलिटिकल डोमेन के अंदर है। मुनाफिक अपने ज़ाहरी एस्पेक्ट में आप ही का होगा, आप ही जैसा होगा, आप ही के ख़ानदान में होगा, आपकी रंगो नस्ल का होगा, आप ही होंगे। इस्लाम इंसानियत के नफ़े के लिए एक तहरीक थी और एक फ़लसफ़ा था। जान बचाना ऑब्जेक्टिव है, डंडा तुनना ऑब्जेक्टिव नहीं है इस्लाम का। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस्लाम का एक अपना मॉडल है। नहीं हजम होता किसी को तो हमें उससे कोई परवाह नहीं। लेकिन एक ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइबिलिटी और वल्नरेबिलिटी आप अपने साथ चला रहे होते हैं कि कौन कब छोड़ जाए और कौन आपका है इसके अंदर और कौन आपका नहीं है। यू हैव टू जज देम एंड देन यू डोंट हैव टू जज देम। हमारे जैसे एक कम इल्म आदमी से ये चीज़ ज़रूर सीखें, इनको मारने का तरीक़ेकार हमसे सीखें, हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह इनके साथ डील कैसे करें। तो फ़िरका वारियत इसलिए ख़तरनाक होती है क्योंकि इट गिव्स द बैडेस्ट इंप्रेशन इन द वर्ल्ड। हमें तो एक ही नहीं है, इसलिए आखिरत के एक बड़े अजाबों में से एक बड़ा अजाब ये है कि आप एक अमाल नामे पूरी दुनिया देखें। ये एक बड़ा टॉर्चर है डिफेमेशन का जो आजकल ऑन हो गया है। वीडियो लीक्स कर दो, चैट लीक्स कर दो, फलां कर दो। ये बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस और टॉर्चर है अगर आप किसी को दे रहे हैं। और एक्सपोज होने के खौफ से अगर कोई ऊपर आ गया ना वो बहुत गले में पड़ जाएगा, आपको ये बता दूंगा। सो बेटर यूज दिस पावर इन अ वेरी सेंसिबल वे। एक दफ़ा एक आदमी का डर निकल गया ना बदनाम होने का, वो जो चाहेगा करेगा। फिर बेहतर है वहां तक रखो कि वो डर के रहे। बड़ा अजीब इम्तिहान है कि आप एक नज़र से देखेंगे तो बोलेंगे यार ये शायद नहीं चलेगा साथ, लेकिन दूसरी तरह से आप देखेंगे यार इन्हीं को मैंने साथ लेके चलाना है। तो पाकिस्तान को इस टाइम पे डिस्टेबलाइज करने के लिए थर्ड पार्टी एक नहीं है, थर्ड पार्टी कोई 100 पार्टियां होंगी इस टाइम पर। तो भाई मेरी तुम्हारी लड़ाई भी तब तक है ना जब तक के मुल्क है। अगर पाकिस्तान ही नहीं रहा, अल्लाह ना करे, तो हम लड़ेंगे कैसे? शेख साहब, पहली बात तो ये कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल आपके साथ इस पॉडकास्ट के अंदर गुजरते हैं और हम हर दफ़ा किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो आपकी तकरीरों और चीज़ों को सुनते हुए एक मैं चीज़ सोचता हूँ कि ज़िंदगी आसान हो सकती थी अगर इंसान किसी सफ़र में, एक तो कहते हैं ना आप अकेला हो तन्हा हो, लेकिन एक है कि तन्हा ही हो, यानी यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू आर देयर ओनली, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अदर पीपल, कौन आपके साथ है कौन नहीं है, कौन साथ चलेगा कौन सा बिकॉज हैविंग टीम्स एक in one way leadership role is basically you have to lead teams। और किसी भी मकसद तक पहुंचने के लिए आप एक टीम के साथ ही पहुंचते हैं, तो वो एक तो बिल्कुल established फैक्ट है। लेकिन एक ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइबिलिटी और वल्नरेबिलिटी आप अपने साथ चला रहे होते हैं कि कौन कब छोड़ जाए और कौन आपका है इसके अंदर और कौन आपका नहीं है। यू हैव टू जज देम एंड देन यू डोंट हैव टू जज देम। एक बड़ा अजीब इम्तिहान है कि आप एक नज़र से देखेंगे तो बोलेंगे यार ये शायद नहीं चलेगा साथ, लेकिन दूसरी तरह से आप देखेंगे यार इन्हीं को मैंने साथ लेके चलाना है। आज जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे हम हिट करना चाह रहे हैं वो ये है कि हिपोक्रेसी, मुनाफिकत, ये क्या ही अच्छा हो इसको पहले आइडेंटिफाई कर लो। क्योंकि आप जो अपनी तकरीरों के अंदर बात करते हैं कि छुरे घोंपे जाएंगे तेरी पीठों पे और ये होगा और लोग अपनी असलियत दिखाएंगे, अपना असल चेहरा दिखाएंगे, टू फेस्ड पीपल, दोगलेबाज होंगे, क्या कोई तरीका है इनको पहले पहचानने का? ये घरों में भी हो सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं, ये आपकी ये कहीं कहीं भी हो सकते हैं। तो इससे कोई बचने का तरीका है या ये इट्स मोर ऑफ अ, देखें एक तो इस्लाम में मुनाफिक का कॉन्सेप्ट है ना, वो तो जिंदगी है वो, कि उसके बारे में मैंने जो पढ़ा था कि इजहारुल ईमान व इब्तानुल कुफर, सही ये डेफिनेशन है शरीयत के अंदर मुनाफिक की, कि ईमान का इजहार होगा और कुफर का छुपाया हुआ, बतन के अंदर इब्तान में छुपाया हुआ होगा, इजहार में उसने ईमान का दावा किया हुआ, अंदर से काफिर होता है। ये काफिर और मुनाफिक में फ़र्क यह है कि वो इजहारुल कुफर है और इब्तानुल कुफर भी है। ठीक है, ये इजहारुल ईमान है और इब्तानुल कुफर है। अपैरेंटली इज विद यू, लेकिन ज़्यादा खतरनाक है ना, ज़्यादा नुकसानदेह कौन है? ये नुकसानदेह ना,
وہ جو بھی ہے نا اس کے بارے میں ہر چیز واضح ہے. ایوری تھنگ از ویری کلیئر. ہز اسٹانس, ہز اسٹریٹجی, ہز کمپرومائزز, ہز انگیجمنٹ. جس طرح بھی ایک پیور اسٹیبلشڈ کفر آپ کے ساتھ جو لڑے گا نا, وہ اس کے اندر جھول نہیں ہے. اس نے جھول دکھانا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو ماروں گا نا, وہ مارے گا آپ کو. بلیک اینڈ وائٹ ہے. بلیک اینڈ وائٹ. ایسا دشمن اچھا دشمن ہوتا ہے اور خاندانی دشمن ہوتا ہے. بھائی جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, میری لڑائی ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. بنسبت اس کے کہ ایک انسان مجھے مارنے کے لیے ہی, وہ بھی مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی مارنے کے لیے بیٹھا ہوا, مگر وہ اعلانیہ مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور یہ خفیہ مارنے کے لیے بیٹھا ہوا, چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح. عربی میں جو منافق ورڈ نکلا ہے نا, وہ نافقہ سے نکلا ہوا ہے. نافقہ ینافقو. صحیح. چھچندر کو کہتے ہیں میرے خیال سے. دا ٹو, وہ جو چھچندر جو گھر بناتی ہے نا, اس کے دو منہ کھلے رکھتی ہے. اچھا. تو یہاں سے نہیں ہو تو وہاں سے نکل جائے, وہاں سے نہیں ہو تو یہاں سے نکل جائے. یہ نافقہ کہتے ہیں اسی چیز کو کہ اس جو ایکچوئل روٹ ایکسٹریکٹ کیا گیا منافقت کا, وہ دو منہ والے گھر بناتی ہے وہ آگے سے, کہ میں اگر یہاں سے پھنس جاؤں تو وہاں سے نکل جاؤں, اور وہاں سے پھنس جاؤں تو یہاں سے نکل جاؤں. تو وہ دونوں راستے اپنے کھلے رکھتے ہیں. دونوں آپشنز آپ کہہ لیں کھلے ہوں گے ہمیشہ. تو دونوں آپشنز کیا 5 آپشنز بھی اسٹریٹجیکلی کھلے ہوں. اصل میں آپشنز نہیں ہوتے کبھی بھی, اصل 2 ٹوک ہوتی ہے ہمیشہ. تو جو پرومیننٹ اسٹیبلشڈ کفر پہ کھڑا ہوا ہے آپ کے خلاف, آپ کا انکاری ہے کہ بھائی اگر میری اصل پر بھی آئے گی نا تو میں اسکیپ نہیں لوں گا, میں ماروں گا آپ کو. میں پھنس گیا ہوں اسٹریٹجی میں, آپ کا زور چل گیا, میں ہار گیا, ٹھیک ہے, آئی ڈائی این آنریبل ڈیتھ اکارڈنگ ٹو ہم. مرے گا تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہو کے, اگر اللہ کے مقابلے کا جو منافق ہے. یہ گھروں کے, آرگنائزیشنز کے, ہماری زندگی کے روزمرہ کے ان منافقوں کی بات نہیں ہو رہی. صحیح. پہلے ہم اوریجنل جو منافقت کا ورڈ نکلا ہے اس کو سمجھ لیں. وہ بھی مرے گا, کافر بھی جائے گا تو جہنم واصل ہوگا, منافق بھی مرے گا, جہنم واصل ہوگا وہ. مگر پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اگر اس پہ آئے گی تو جیسے ابو جہل تھا, وہ اسٹرانگ تھا, اس کا ڈے نائٹ سامنے تھا کہ وہ لگا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کو ہر حال میں نقصان پہنچاؤں. مگر عبداللہ بن ابی was a flavor which was never tasted before, کہ وہ ہاتھ ملانے آئے آپ سے, دوست بنے, آپ کے بازو بنے, آپ کے ساتھ رہے, اور اندر انہوں نے موقع پرست تلاش کر رہے تھے. ساتھ تھے مگر ساتھ نہیں تھے. ساتھ نہیں. ان کی اصل کے اندر 2 منہ کھلے ہوئے تھے. ان کی اصل کے اندر ہمیشہ یہودیوں سے ہاتھ ملانا ہے, یہودیوں سے بھی ہاتھ ملائیں گے, اصلاً بھی, فصلاً بھی, وصلاً بھی, نسلاً بھی. اور اگر عیسائیوں سے ہاتھ ملانا ہوگا تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے, کفار کے ساتھ ملانا ہوگا تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا انہوں نے اپنے بینیفٹس دیکھنے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کا پلڑا بھاری ہے تو دے آفیشلی بائی نیچر واٹ دے ہیڈ ٹو ڈو, دے ڈیڈ اٹ. انہوں نے ہاتھ ملایا, انہوں نے ویلکم کیا. ان کے منہوں سے دھوئیں نکل رہے ہوں گے لیکن دے ایکسیپٹڈ اٹ. یہ ان کی کلاس ہے کہ منافق جو ہے نا بلینڈ ہوتا ہے. لیکن وہ بھی کمفرٹ نہیں ہوتا اس کا. ایک لحاظ سے اگر وہ بلیک اینڈ وائٹ دشمنی کے اندر نہیں آ رہا تو آپ اپنے دشمن کے اندر بلینڈ ان ہوں تو یہ بھی آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر تو جا رہے ہیں ایک طریقے سے. نہیں, آبویسلی کہ اسے اپنی دشمنی کے ساتھ, اپنے دشمن کے ساتھ چپک کے رہنا ہے, دوست بن کے رہنا ہے, کوآپریٹ کرنا ہے. یہ اس کی اب خصلت بن, آپ یہ سمجھیں نا, یہ اس کو بادر کرتا ہے جو پہلی دفعہ کر رہا ہوں. اچھا. منافقت از اے کنسسٹنٹ ٹریٹ. یہ جب آپ کنسسٹنٹ ٹریٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ خالی یہ ایک اس طرح ایک عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ منافق یہ تو خالی ایک دینی ٹرم ہے. نہیں, آپ اس کو منافق کو ایک طبیعت یا ایک نیچر یا شخصیت کا نام دیتے ہیں. فطرتاً منافق جسے ہم کہیں گے کہ یہ فطرتی منافق انسان ہے, اس کی فطرت نے ایک منافقت ایک کیریکٹرسٹک بھی ہے, ایک نیچر بھی ہے. اچھا. اور مزاج ہے, ایک مزاج بھی بن جاتا ہے کہ ایک آدمی کا سروائیول میتھڈ ہی ادھر اور ادھر دونوں کو ساتھ ہلکی پھلکی لگائی بجائی کر کے اس کو اس کی لگا کے اپنا سروائیول ہے. یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے,
یہ اگر حق کے لیے کی جائے گی تو اسے ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں, یہ جائز ہے. بیکاز دس از واٹ آئی ہیڈ ٹو آسک کہ اپرچونسٹ جو ہوتا ہے ایک لفظ ہے مفاد پرست, آپ اس کو مفاد پرست بولیں, یہ اپرچونٹی دیکھنے والا آدمی. ہاں, تو یہ آپ نے جب بولا کہ اس نے دونوں اپنے آپشنز کھلے رکھے ہوتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, ہاں, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بڑا کیا ہے. اچھا, کہ جیسے فار ایگزامپل مکے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ جو ہے وہ ہجرت کرنے کے لیے ابھی خود نہیں جا رہے, لیکن ایک آپشن ڈسکور کر رہے جو حق کا آدمی ہوتا ہے نا, جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے, حق کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور حق کبھی بھی ظالم نہیں ہوتا, کبھی بھی جابر نہیں ہوتا, کبھی بھی متعصب نہیں ہوتا, کبھی بھی بائسڈ نہیں ہوتا, کبھی بھی جو ہے وہ متشدد نہیں ہوتا, کبھی بھی متساہل نہیں ہوتا, کبھی بھی وہ مفاد پرست نہیں ہوتا. تو حق اپنے سروائیول کے لیے کچھ بھی کرے وہ ٹھیک ہوگا, وہ حق ہے, کیونکہ وہ اس حق میں انسانیت کا حق بھی ہے, اللہ کا حق بھی ہے, جسموں کا حق ہے, روحوں کا حق ہے, دین کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے. حقوق, حق مطلب حق ورڈ یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی ہوگا نا وہ ظلم ہوگا. تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور حقوق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو اسٹرگل ہوتی ہے اس میں ہمیشہ وسائل نہیں ہوتے آپ کے پاس. تو ایسا انسان جو حق کے رستے پر حق کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حق کے نفاذ کے لیے زندگی میں لڑ رہا ہے, اگر اس کو کبھی زندگی کے اندر آپشنز کھلے کر کے اسٹریٹجی اپنانی پڑتی ہے تو یہ منافقت نہیں ہے. صحیح, یہ تو این آپ کا کہیں گے نا, یہ تو سروائیول ہے اس کا کہ یہ, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تو ہپوکریسی اور ڈپلومیسی میں فرق بھی یہی کریں گے آپ. ہپوکریسی پیور نفس کے لیے ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک اسپیسیفک سوچ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہی ہوگی اس میں. صحیح ہے, وہ پیور انٹروسپیکٹیو اور سیلف سینٹرڈ اپروچ ہوگی ہمیشہ, صحیح, میرا فائدہ ہو جائے. کاز سینٹرڈ نہیں, کاز سینٹرڈ نہیں ہوگی, گول سینٹرڈ نہیں ہوگی, ویژن سینٹرڈ نہیں ہوگی, ہیومینٹی سینٹرڈ نہیں ہوگی, اور حق سینٹرڈ نہیں ہوگی کہ حق مل جائے لوگوں کو. صحیح ہے. اب فار ایگزامپل ایک صحابی, دو صحابی بھائی تھے, بچے تھے, وہ اپنے باپ کو دین پر لانا چاہتے تھے, اسلام قبول کرانا چاہتے تھے, تو انہوں نے بوت لیا اور توڑ دیا. ٹھیک ہے, جسٹ ٹو میک ہم فیل یو نو کہ دس از دا اوقات آف یور الہ. وہ نہیں مانے, انجن سٹارٹ نہیں ہوا, انہوں نے اگلے دن پھر توڑ دیا بچوں نے, جسٹ ٹو میک ہم ریئلائز از ہاؤ ہیلپ لیس. اتنا یہ لوگوں کا جو مددگار بنایا ہوا ہے تم نے اس کو, اس کی خود کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. تو جب تھرڈ ڈے نہیں انجن سٹارٹ ہوا نا, نہیں ایمان کی روشنی آئی, انہوں نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا, کچرے میں پھینک دیا. تو دیٹ ڈے ہی فگرڈ آؤٹ, یار یہ بہت انسلٹنگ ہے. تو اگر آپ اسٹریٹجیز اپناتے ہیں زندگی کے اندر تو یہ تو پورا نبوی منہج اور پوری نبوی زندگی اسٹریٹجیز پہ ہے. بالحکمہ, حکمت کیا ہے؟ حکمت اسلام کا تیسرا بڑا آرٹیکل ہے تزکیہ اور تعلیم و تربیت کے بعد, کہ آپ نے کون سا پینترا استعمال کرنا ہے. سیدھا جا کے لٹھ مار قسم کا صحیح, اسٹریٹ فائر نہیں آپ مار سکتے ہیں کہیں پر بھی. دیر آر اسٹریٹجیز ان اٹ. تو جب حق کا آدمی اسٹریٹجیز اپناتا ہے اور آپشنز کے اندر اسٹریٹجیز کر رہا ہوتا ہے, اس کا کیسے اس کے ساتھ کمپیریزن یا موازنہ ہوگا جو صرف اور صرف اسٹریٹجیز اور آپشنز اوپن رکھتا ہے اپنے فائدے کے. اس میں باپ کا حق جائے, ماں کا حق جائے, اسٹیٹ کا حق جائے, اللہ کا حق جائے, لوگوں کا حق جائے, بیوی کا حق جائے, باس کا حق جائے, دوستوں کا حق جائے, نیبرز کا حق جائے, اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اور میری گدی, یہ فرق ہے جو تم نے سوال کیا اس کے اندر. اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا 10 سال کا کہ جن سے پہلے جنگیں لڑی ہیں, ٹھیک ہے, اور بعد میں پھر کانکویسٹ آف مکہ ہوا. تو اس کو کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہپوکریسی ہے کہ آپ معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے معاہدہ ختم ہونے کے بعد انہی لوگوں سے آپ جنگ کرتے ہیں یا کانکر کرتے ہیں, یا پیس ٹریٹی اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں, یا آپ نے اپنی ریسورس بلڈنگ کرنی تھی, اپنی آپ نے وار اسٹریٹجی تھی آپ کی 10 سال کا, آپ کو سیز فائر مل جائے. تو اس کا جواب ہم اسی طرح دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کاز کو, جو اسلام کی کاز تھی, وہ لوگوں کے حقوق کی جنگ تھی, لوگوں انصاف کی جنگ تھی, توحید کی جنگ تھی,
اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے ڈپلومیٹک جو ہیں وہ انیشیٹوز لیے. اسلام جو ہے 5 چیزوں کی پریزرویشن کے لیے کچھ بھی کرے گا. اب اگر بات تم نے اتنی کھول دی ہے نا, جی 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے اسلام ہر قسم کا مینز اپنا سکتا ہے. پہلی چیز حفظ الدین. اگر دین, روحانیت, تزکیہ نفس, عدل, انصاف, تعلق باللہ, عبادات, معاملات, حاجات, ذکر, تفکر, پرسیویرنس, زکوٰۃ, چیریٹی, ویلفیئر, یہ سارے آبجیکٹیوز جو دین کا پارٹ ہیں, اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی اسلام کی جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہ 5 پر بیسڈ ہے. حفظ الدین, حفظ النفس, حفظ المال, حفظ العقل, حفظ النسل. یہ 5 چیزوں کا آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے چیزیں اللہ حرام کرتا ہے یا چیزیں اللہ حلال کرتا ہے. مقصد جو ہے وہ انسانیت کو جلب النفع دفع الضرر, یہ اسلام آیا تھا لوگوں کو نفع دینے کے لیے. میکسیمائزیشن آف دا بینیفٹس اینڈ منیمائزیشن آف دا لاسز. ایک آدمی کو ایک چیز نفع نہیں دکھتی اور ایک قوم کو یا ایک مذہب کو ایک چیز نقصان نہیں دکھتی تو یہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. لیکن آبجیکٹیو اسلام کا نفع دینا تھا انسان کو. انسانیت کا نفع جو ہے, جو الٹیمیٹ اسلام کا گول جو ہے نا, وہ لوگوں کے سر پہ بندوق رکھنا نہیں ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, عبادتیں کروانی. اسلام کا مقصود ہے انسان کی روحانیت احسان کے درجے پہ پہنچے جہاں اسے غیب کی دنیا, آخرت, مرنے کے بعد کی زندگی, آنے سے پہلے کی زندگی کے سے حالات سے وہ جڑا ہو, تاکہ یہ دنیا کے غم اور دکھ اور تکلیفیں اور آزمائش اور ٹرائلز اس کی کمر نہ توڑ دیں. تو دین چاہیے آپ کو. دنیا میں جہاں پر بھی تعلق باللہ کو پریزرو کرنے کے لیے کام ہوگا, اسلام وہاں فور فرنٹ پہ کھڑا ہوگا. صحیح ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کے لیے فرعون آئیں گے رستے میں, تو ہر وقت بندوق نہیں ہوگی اسلام کے پاس, ہر وقت تلوار نہیں ہوگی, مذاکرات بھی ہوں گے کہیں, ٹھیک ہے, کہیں دوستیاں بھی کرے گا اسلام, کہیں دشمنیاں کرے گا اسلام, کہیں ٹیبل ٹاکس کرے گا اسلام, کہیں پہ دشمنوں سے ہاتھ ملائے گا اسلام ایک بڑے دشمن کے خلاف, کہیں پر ایک اور سے ہاتھ ملائے گا ایک دوسرے ایول کے خلاف, کہیں کسی بڑے دوست سے ہاتھ ملائے گا کسی چھوٹے دوست کو سمجھانے کے لیے. اسلام کے پاس 50,000 اسٹریٹجیکل ماڈلز ہیں اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جس کے اندر دین, مطلب پہلا ہے حفظ الدین, دین کی مینیفیسٹیشن ہو جائے, تعلق اور روحانیت. کیونکہ جتنا دین کم ہوگا پوری امت میں اور قوم میں اتنا ڈپریشن بڑھے گا. صحیح. جتنا دین کم ہوگا نقصان, فائدہ دین کا کیا ہے کہ لوگ ہوپ فل ہوں گے, اور نقصان دین نہیں ہونے کا یہ ہے لوگ ہیلپ لیس ہوں گے, لوگ بے قرار ہوں گے, بے چین ہوں گے, ڈپریس ہوں گے, ان کے اندر راحت فرت سکون نہیں ہوگا. تو دین نہیں ہوگا تو سکون نہیں ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دوسرا آبجیکٹیو اسلام کا کیا ہے؟ حفظ النفس. اس پورے روئے ارض کے اوپر اور اس سے باہر بھی جہاں بھی جامد ہو یا زندہ ہو, حیات جہاں بھی پائی جاتی ہے, اسلام اس کو بچانے کے لیے ہی آیا ہے. یہ اس کا آبجیکٹیو ہے. اسلام زندگیاں بچانے کے لیے آیا ہے, انسانوں کی بھی, جنات کی بھی, حیوانوں کی بھی, پرند کی بھی, چرند کی بھی, مویشیوں کی بھی, مچھلیوں کی بھی, زمین کے نیچے, آسمان کے اندر اور سمندروں کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے, اسلام کا آبجیکٹیو ہے ان کی جان بچانا. ٹھیک ہے. جان بچانا آبجیکٹیو ہے, ڈنڈا تننا آبجیکٹیو نہیں ہے اسلام کا. اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے اسلام کا ایک اپنا ماڈل ہے. نہیں ہضم ہوتا کسی کو تو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں, لیکن اگر UN میں کھڑے ہو کے بھی اگر ہم یہ ثابت کرنا پڑے, اور اگر دنیا کو بھی, جو ہماری برانڈنگ کا ایک بہت بڑا نقص لگتا ہے مجھے, کہ جب یہ اسلام کی پریزنٹیشن پہ آتے ہیں تو یہ اس کو جہاد سے ڈپکٹ کراتے ہیں یا پولیٹیکل سسٹم سے ڈپکٹ. اسلام جانے بچانے کے لیے ہے, اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ اصول فقہ کے اور جورسٹ جو 1400 صدیوں میں گزرے ہیں یہ ان کے قواعد ہیں. بلکہ اس کے لیے جان بچانے کے لیے کہیں پہ دین کے جو اسٹیبلش پرنسپل کمپرومائز کیے جائیں گے. تو یہ بھی ایک شراب اگر پینی جائز ہو سکتی ہے جان بچانے کے لیے, اور اگر کفر کا کلمہ جائز ہو سکتا ہے جان بچانے کے لیے, اگر بندوق سر پہ رکھی. اور یہ ہمارے ٹاپک سے اس طرح ریلیٹ کر رہا ہے کہ بھائی is this not hypocrisy? You are saving your life. This is the objective. Yeah.
اب آپ جب مائکروز کو اسلام کی میکروز سے ہٹ کے دیکھو گے, جزیات شریعہ کو کلیات شریعہ سے ہٹ کے دیکھو گے, آپ اسپیسیفکس کو جنیرک سے ہٹ کے دیکھو گے, تو ہی تو آج فتنہ فساد ہے کہ ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے اپنے ٹائم کے, کہ اس کو دکھتا ہی نہیں ہے کہ اسلام کا میکنزم کیسا ہے. جو اسلام کی اوریجنل سائیکالوجی ہے, اس کی اوریجنل ڈیپتھ ہے جو سائیکالوجی کی, وہ یہ ہے کہ وہ جب ایک چیز کو ٹچ کرنے جاتا ہے تو وہ 10 چیزیں فساد میں نہیں لے کے جاتا. اسلام جب ایک کینسر کو چھیڑنے جائے گا تو 10 کینسر اور کھڑے نہیں کرے گا. اسلام ایک کینسر سے ایک شر سے دوسرے شر کا علاج بھی کرنے کا معنی رکھتا ہے. تو اگر ہمیں سینٹ بنا کے اور ہمیں اس طرح کا ایک سادھو کا امیج بنا کے آپ نے دے دیا کہ اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی, ٹیکنیکلٹی نہیں ہو سکتی, آپ موازنہ نہیں کر سکتے, تقوی کا تقاضا ہے کہ اٹھو تو جان دے دو اپنی. یعنی اٹس ناٹ آلویز لائک کہ تمہیں کوئی پتھر مارے تم اس کو پھول دو آگے سے. نہیں, یہ کس نے, یہ تو کرسچن موناسٹسزم کا پارٹ ہو سکتا ہے. ہمارے دین کی امیج بھی اسی طرح یہ رہبانیت کا پارٹ ہو سکتا ہے. اف یو آر پریکٹسنگ مسلم تو کوئی آپ کو پتھر بھی مارے تو آپ نے آگے سے جو ہے نا وہ آواز ہم یہی لگاتے ہیں. دیکھیں برانڈنگ کے اندر تو اسلام اپنے دیکھیں ہر پیکج کے اندر نا, بات تو منافقت کی تھی, لیکن آج تم نے شریعت کی کور کھولی ہے تو میں اور کھولتا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ شریعت خود جو ہے وہ ایک چیز کو پہلے حرام کہتی ہے, ٹھیک ہے, ہاں, پھر کسی فائدے کے لیے جو کہ گریٹر بینیفٹ ہے جسٹیفائی کر دے گی کہ وہاں جائز ہے, وہ اس کو وہ وہاں جائز کر دیتی ہے, پھر وہ واپس حلال پہ آ جاتی ہے, پھر وہ واپس آئے. تو آپ اس کو سوچ لیں نا, اگر تو آپشنز کھلے ہوئے شریعت میں بھی, اس کا مطلب بہت آپ شریعت ایک یونیورسل ہیومن بینگز کے دماغوں, مزاجوں, طبیعتوں, حالات, ویدر, کلائمیٹ, ایریا, ٹپوگرافی, ڈیموگرافکس کو سامنے رکھ کے ڈیل کر رہی ہے. یہ شریعت کوئی پاکستان کے لیے نہیں اتری ہوئی, یہ آسٹریلیا کے لیے بھی ہے, یہ امریکہ کے لیے بھی ہے, یہ الاسکا میں بھی بیٹھا ہے اس کے لیے بھی ہے. اٹ ول ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ. اور اس کا ایک مزاج سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ اسلام کا, یہ میں لیکچر چاہتا ہوں آج جتنا بھی وائرل جائے, جتنا بھی لوگ اس کو پھیلائیں, یہ بات پر آئیں ہمارے ساتھ لوگ کہ اس کو کیوں نہیں صحیح طریقے سے سمجھایا جا رہا کہ اسلام کے آبجیکٹو پہ بات کریں. آپ اسلام کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں, اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اسلامک مینیفیسٹیشن کی بات کریں, آپ اسلامک آبجیکٹیوز کی بات کیوں نہیں کر رہے کہ بھائی تمہیں نظام کیوں چاہیے, تم نے بندوق کیوں اٹھائی ہوئی ہے, تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے, تم نے یہ والا جملہ کیوں بولا ہوا ہے, تم نے پردہ کیوں بنایا ہوا ہے, تو اس کے پیچھے کا میکنزم کیا ہے. جب یہ میکنزم سمجھائے بغیر مائکروز کسی کو سمجھائیں گے تو ہر بندہ ڈاؤٹ میں آئے گا آپ کے بارے میں کہ یار تم تو ہوئی جو ہے نا آزادی کے خلاف ہو, تم تو فلاں کے خلاف ہو, تم یہ, پھر آپ کو ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے. آپ آبجیکٹیوز پہ 50 سال کی محنت کر لیتے نا کہ بھائی پاکستان کی آبجیکٹیو ریزولوشن سے پتا چلے گا پاکستان بنایا کیوں گیا تھا. بلوچستان اور سندھ اور جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور کے پی کے جھگڑوں کے وہ آج ڈسکس کرنے والے جتنے بھی بڑے تجزیہ نگار ہیں, آپ اس پر ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کیا تھی. صحیح ہے. جو پاس کی گئی تھی کہ بھئی یہ ریزولوشن تھی جس کے تحت پاکستان بنے گا. اسی لیے اسلام, پاکستان تو پھر بھی چھوٹا ہے اسلام کے مقابلے میں, اسلام صرف پاکستان اورینٹڈ تھوڑی ہے, پر اسلام جو ہے اس کو پاکستان میں جگہ نہیں گیا, اس کو دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملے گی, وہ کسی جزیرے میں بھی چلا جائے گا. یہ تو اللہ کی دین ہے جس کو مل جائے. سو اس کا آبجیکٹو, سب سے بڑے آبجیکٹو اسلام کے کیا, جلب النفع دفع الضرر. اگر شارٹ میں کوئی آپ سے پوچھے نا بھائی اتنا ٹائم نہیں, ہم اتنی بات نہیں کر سکتے, میکسیمائزنگ بینیفٹس, انسانی نفع کا حصول اور نقصان کا ایراڈیکیشن اور دفع. صحیح. اسلام اس لیے آیا تھا. اسلام کے بارے میں اب آپ بات کر رہے ہیں جی سائیکالوجی, اف یو ٹاکنگ اباؤٹ ایک بڑی سائیکالوجی ہے اسلام جو انسان کو اٹھاتا ہے, کس لیے اٹھاتا ہے؟ تو ایک پارٹی آپ کو ملے کہے گی بھائی وہ اس لیے اٹھاتا ہے کیونکہ عبادات اینڈ تزکیہ اینڈ تعلق باللہ اینڈ ذکر اینڈ اسپرچویلٹی. ایک پارٹی آئے گی کہے گی جی ایکٹیویزم, تحریک اور خلافت, اینڈ یو ہیو ٹو گو فار مینیفیسٹیشن آف لا. دونوں سے اگر پوچھے نا بھائی آ کیوں رہا ہے, اسپرچویلٹی اور ایکٹیویزم, تحریک اور تزکیہ کا مقصود کیا ہے؟ اصل تو دونوں نہیں ہو سکتی. صحیح. تزکیہ بھی اصل نہیں ہے, اصل وہ کانسیکوینسز سے ملیں گے, تحریک بھی اصل نہیں ہے. دونوں مینز ہیں, دونوں میڈیمز ہیں. اصل کیا ہے؟ جہاد بھی اصل نہیں ہے, بھی میڈیم ہے. دعوت اور تبلیغ بھی اصل نہیں ہے, یہ بھی میڈیم ہے. علم بھی میڈیم ہے. کہیں پہنچنا کہاں ہے؟ پہنچنا یہاں تک ہے جس کو ہم کہتے ہیں قواعد الفقہیہ,
کلیات الدینیہ کہ بھائی اسلام انسانیت کے نفع کے لیے ایک تحریک تھی اور ایک فلسفہ تھا, چاہے وہ روحانی نفع ہو چاہے وہ جسمانی نفع. اب ایک پارٹی کہتی ہے بھائی ہم صرف جسمانی نفع کو مانتے ہیں, صحیح ہے, تو ہم بولیں گے بھیا آپ کا ماننا ہے, آپ روح کو نہیں مانتے تو آپ نفسیات کو تو مانتے ہو نا, تو چلو آپ ہم سے نفسیات پہ بات کر لو کہ انسان کے دماغ کو نارمل رکھنے کے لیے اس کو نقصان ہوا ہے, کیا تم گولی دو گے اس کو؟ ایک بندے کو تم نے صرف یہ اینٹی ڈپریسنٹس ہی دینی ہے, تھیراپی نہیں ہے تمہارے پاس کوئی. صحیح. تو اب جاپان میں آپ جائیں گے وہ لوگوں کو رلاتے ہیں کہ بھائی اسٹریس نکلے, کہیں پہ ایک لافنگ تھیراپی ہے, کہیں یوگا چل رہا ہے, کچھ چل رہا ہے. اسلام رات کے پہر کے اندر اسٹریس ریلیور لے کے آیا ہے, تہجد, اور دن میں لایا 5 نمازیں, ٹھیک ہے, جو پیور اسٹریس ریلیور ہیں کہ آدمی اپنا جو بوجھ ہے نا کسی ایسے کو سنا دے کہ عزت بھی اس کی کسی اور کے آگے برہنا نہ ہو. صحیح. تو حفظ الدین کا آبجیکٹو یہ تھا کہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہے. یعنی اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اگر اسے آگے پیچھے کچھ پینترے مارنے پڑتے ہیں تو یہ منافقت نہیں ہے, یہ آبجیکٹو اورینٹڈ ریزولوشن ہے. یعنی اس طرح ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں منافقت میں اور ابھی میرے 5 پورے ہو جائیں پھر تو اس کو اینڈ اپ کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ اب یہ ادھوری رہ جائے گی. حفظ الدین ہو گیا, دوسرا حفظ النفس. جہاں جان بچانے کی بات آئے گی وہیں حرام حلال کی کانسٹیٹیوشن کام. تو جنہیں حرام حلال نافذ کرنے کا اور حکومت اور حاکمیت اور حکم من الحکم الا للہ نافذ کرنے کا شوق ہے بہت زیادہ, وہ یہ پبلک کو پریچ کریں, ایجوکیٹ کریں کہ بھیا اسلام کا نظام اس لیے آئے گا تاکہ زندگیوں کی حفاظت ہو, تحفظ ہو. صحیح. اسلام کا نظام اس لیے نہیں آئے گا کہ ڈنڈا دیا جائے گا گھر کسی کو. آپ کے خلاف ویسٹ سے لے کے ایسٹ تک ملین ٹریلین بلین ڈالرز کی انڈسٹری کھلی ہوئی ہے موویز بنانے کی کہ بھائی تم لوگ ریڈیکلسٹ ہو, تم لوگ ریڈیکلز ہو, تمہارا کام ہی آ کے نا انسان کی آزادی کو ضبط کرنا ہے, مفقود کرنا ہے انسان کی ایک آزادی خیال اور رائے کو. تو بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں آپ اس پر برانڈنگ کیوں نہیں کی بھائی؟ تو جان بچانے والی روایتیں کہاں گئی آپ کی؟ جان بچانے والا دین کہاں گیا؟ اب جان بچانے کے لیے جب آپ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ بھیا ہم شراب جو ہمارے یہاں حرام ہے لیکن جان بچانا بڑا ہے, شراب کی حرمت بھی ایک اور آرٹیکل کی وجہ سے حرام ہے. شراب کس وجہ سے حرام ہے؟ وہ تیسرا آرٹیکل ہے, حفظ العقل. اسلام انسان کے ریشنل, ریزنیبل, انٹلیکچوئل اور دانش مندانہ اور دانشوری کو کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. صحیح. اسلام ایک ایسی انسانیت کو نہیں دیکھنا چاہتا جو بے وقوف ہوں, سفہا ہوں, لاشعور اور شعور اور عقل اور دانش سے ہٹ کے بے وقوفانہ فیصلے کرتے ہوں جو انہیں نقصان پہنچائے گا. تو عقل معاف کرنے والے جتنے سبسٹنسز ہوں گے اسلام اس کے آگے کھڑا ہوگا اس بڑی ہیویلی. شراب ہے, ڈرگز ہیں, انٹاکسیکنٹس ہیں, آپ کے LSD, میرواناز, یہ آپ کے ویڈ اور یہ ایکسٹیسی اور یہ میتھ آئس وغیرہ جو بھی ہے. تو خمر اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ مسکر ہے. صحیح. تو جو بھی چیز انسان کی عقل کا بیلنس خراب کر سکتی ہے نقصان ہے انسان کا. بھائی بہن بیٹی کی تمیز بھول سکتا ہے, وہ حرام محرم نامحرم رشتوں کی تمیز بھول سکتا ہے, بندوق چلاتے ہوئے نہیں سوچ سکتا. تو اینی تھنگ دیٹ کین انیشیٹ دیٹ بایولوجیکل انیٹمی کسی کی کہ اس کی سبسٹنس انٹیک کی وجہ سے اس کی تھنکنگ پروسیس معاف ہو جائے اور وہ گاڑی چلاتا ہے. تو DWI ڈرائیونگ وائل انٹاکسیکیشن امریکہ میں حرام ہو سکتی ہے. اسلام اگر LWI اگر لگا دیتا ہے, لائف وداؤٹ انٹاکسیکیشن, یہ لا لگاتا ہے تو کیوں چیخ نکلتی ہے کسی کی؟ ابھی میں سن رہا تھا کسی کو انہوں نے اس بات پر بات کی کہ جی اگر ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایک چیز ہے, اگر وہ فیکٹری ہے, وہ شراب بیچتی ہے تو کیا اس کی انکم وغیرہ. ہیلو, آر یو نٹس اور واٹ؟ اسلام کبھی بھی تو اگر اس عقل کو محفوظ کرنے کے لیے اسے پینترے اور اسٹریٹجی استعمال کرنی پڑتی ہے, اور مقصود اس کا یہ ہے کہ یار میں انٹلیکچولیزم کو بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. صحیح. میں شعور کو بڑھانے کے لیے, عقل کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہوں. اچھا, اگر وہ عقل جو خدا کا انکار کرتے تو اس عقل پرستی کو روکنے کے لیے, روحانی عقل پرستی کو لانے کے لیے میں کام کر رہا ہوں, تو بھی وہ جسٹیفائڈ ہوگا وہ کہ بھائی عقل نے کہا اللہ بڑا ہے,
عقل نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, تو عقل یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے پہچانا ان دونوں کو تو میں بڑی ہو گئی ہوں. یہ تو معتزلہ کا آرگیومنٹ تھا نا آج سے 1250 سال پہلے. عقل نے نبی کو پہچانا, عقل نے اللہ کو پہچانا, تو عقل بڑی ہو گئی. تو عقل جو فتویٰ لگائے گی تو العقل حاکم ہو, عقل حاکم ہے, عقل لیگسلیٹ کر سکتی ہے حرام حلال کو. نو, عقل نے یہ پہچانا کہ اللہ بڑا ہے, نبی بڑے, اور ان دونوں کے جو اصول ہیں اس کو ہی میں نے فالو کرنا ہے. میں اپنی عقل سے اگر کوئی چیز ڈرائیو کر سکتا ہوں تو وہ میں نے شریعت کے تابع کرنی ہے, کیونکہ یہ میری عقل سے, میری پاور سے زیادہ نفع نقصان کو سمجھ سکتے ہیں. صحیح. تیسرا ہو گیا, تو شراب اگر حرام ہے تو حفظ العقل کے تحت, اور اگر جائز ہو رہی ہے تو حفظ النفس کے تحت, کہ جان بچانا عقل بچانے سے بڑا اس ٹائم پر. تو اتنی پہ, تو ادھر بھی کیا شرط لگا دی کہ اتنی پلاؤ کہ جان بچ جائے, اتنی مت پلاؤ کہ عقل معاف ہو جائے. صحیح. یہ کرائٹیریاز ہیں شریعت کے جب وہ حرام حلال کے ساتھ کر رہا ہوتا. اسی طریقے سے جب شراب کی حرمت کی باری آئی تو ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا, کیونکہ اسلام عادت کو سمجھتا ہے, عادت کی ایکسپنج کرنے کو, اریڈیکیٹ کرنے کو اور فطرت کو نارملائز کرنے میں اسلام کا لٹ مار سسٹم نہیں ہے. اسلام ایک عادت کی دنیا سے اس کو عادت کے تھرو, عقیدے کے تھرو, فلسفی کے تھرو, تھیوری کے تھرو, پریکٹیکل کے تھرو, اور اسے ایکیڈیمکلی 5-7 آرگن سے اس کو ایک بری چیز سے پیچھے کر رہا ہے جو اس کو نقصان دے. تو شریعت نے اس وقت کے ایول کو اکوموڈیٹ کیا ایک بڑے ایول کو مارنے کے لیے. صحیح. تو آپ اس کو منافقت کہیں گے؟ یہ آپشنز شریعت اگر رکھتی ہے کھلے تو اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ لوگوں کا نقصان, اصل فائدہ اور اصل نقصان جو اللہ جانتا ہے اس کو. تو ہم سپیریئر بینیفٹ, سپیریئر لاس, سپیریئر بینیفٹ, سپیریئر ہارم, اور سپیریئر سائیکالوجی اور سپیریئر مینیفیسٹیشن, تو اصل فقہ کا مقصود ہے, اصل جورسپروڈنس اور فقہ کا مقصود ہے دا سپریورٹی آف بینیفٹس اینڈ منیمائزنگ آف لاسز اینڈ دا سپریورٹی آف ہیومن سائیکالوجی اینڈ آل تھنگس دیٹ از, وہ آرڈر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور جب جان بچانے مقصود ہے, روحانیت بچانا مقصود ہے, عقل بچانا مقصود ہے, اور چوتھا ہے آپ کا حفظ المال. اسلام ہر کام کرے گا, مینڈیٹس کے بیچ کے اندر فلکچویشنز رکھے گا لوگوں کے مال کی, ریسورسز کی حفاظت کے لیے. صحیح. آپ کو وہ کہتے تھے بھائی ہم پیسہ دے کے پیسے پہ پیسہ بناتے ہیں, تو انما البیع مثل الربا, وہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا, کہ بیع جو ہے وہ بھی تو جو سود ہے وہ بھی تو تجارت کی طرح ہے. میں کوئی چیز بیچتا ہوں اور اس پہ قیمت لیتا ہوں, تو میں اگر پیسہ دیتا ہوں اور پیسے پہ پیسہ لیتا ہوں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو اسلام نے اس کے پھر پورے اوور آل ٹوٹیلرین پیکج کے اندر اس کو ہٹ کیا ہے کہ جب تم ٹریڈ کرتے ہو تو موبلٹی آف ویلتھ ہوتی ہے, کسی کا بھی بھلا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر, اور آپ کا بھی بھلا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر. تو کموڈیٹی کے ٹریڈ میں یا بارٹر کے ٹریڈ کے اندر دونوں پارٹیز کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹینشن, سٹریس, رسک سب کے لگے ہوتے ہیں اس کے اندر. ایک سوسائٹی اوور آل گرو کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ پیسہ دیتے ہو بغیر محنت کے, اور وہ ہوتا قرض ہے, تو قرض تو اسلام کے اندر ایک اسپرچل ایکٹ ہے, کمرشلائز تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک اسپرچل ڈیڈ ہے یہ کہ کسی کی مدد کرنا. اسے قرض حسنہ کہتے ہیں. اور حسنہ کی شرط یا حسنہ کی جو صفات لگائی جاتی ہیں وہ تو اعلیٰ چیزوں کے ساتھ لگائی جاتی ہیں. تو قرض کے ساتھ حسنہ کا ورڈ لگا کے اسے آپ کمرشلائز کریں گے آگے سے. تو اسلام سب سے بڑے بینیفٹ کو یہ کہتا ہے, ٹوٹی ہوئی انسانیت کی مدد کرنے میں کمرشل ایسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ فائدہ اسلام دکھا رہا ہے. آپ اس میں پیسہ کما رہے ہو مدد کے اندر, اس معاملے کے اندر کہ آپ نے ایک کسی کو قرض دیا, ہیلپ کی, اور اس پہ سے آپ نے پیسہ بنا لیا آگے سے, تو یہ تجارت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. اس لیے اسلام نے اس کو حرام کہا, کیونکہ یہاں موبلٹی آف ویلتھ, کہ ایک خطے کے اندر پیسہ جمع ہو کے اسے کیپٹلسٹکلی بڑا کر دیا جائے اور معاشرے کا سارا طبقہ جو ہے وہ اس کا مقروض ہو جائے, اسلام اس کو کبھی آپٹ نہیں ہونے دے گا. اسلام نے وہ چینلز رکھے ہیں, حالانکہ خرچ کرنا نفس پہ گرا ہے. جی, انفاق فی سبیل اللہ نفس پہ گرا ہوگا نا. جی, میں نے زکوٰۃ دینی ہے, میں نے خیرات دینی ہے, میں نے صدقہ دینا ہے, میں نے مال فے میں سے نکالنا ہے, میں نے غنیمت کے مال میں سے نکالنا ہے, میں نے فطرے دینے, یہ نفس پہ گرا ہے. مال دینا نفس پہ گرا ہے. تو یہ نقصان اسلام اکوموڈیٹ کر لے گا جو نفس کو برا لگ رہا ہے تزکیے کے باب میں. لیکن سوسائٹی کے اندر ویلتھ کی موبلٹی وہ اتنا بڑا خیر ہے کہ اس سے پوری سوسائٹی پھلے گی, اور ایک جوائنٹ سسٹم ہمیشہ سسٹم کا کھڑا رہے گا. تو اسلام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے اور ڈومین کیا ہے اس کو, اور وہ چیکس لگائے اور وہ مارکرز لگائے ہیں کہ جو بندہ اگر خرچہ کم کرتا ہے اس کی سوسائٹی کے اندر سوشل رسپیکٹ بہت کم کر دے گا اسلام.
اور جو بہت خرچ کرتا ہے اس کے اوپر چڑھ چڑھ کے بات کرتا ہے اسلام اس کے اوپر. دس از وہ بھی اسٹریٹجی میں جائے گا کہ اس کی مینجمنٹ سٹائلز کیا ہیں انکریج کرنے کے اور موٹیویٹ کرنے کے. لیکن اسلام کا مقصود ہے اب مال بچانے کی خاطر اگر اس کو آگے پیچھے آپشنز میں کچھ کرنا پڑتا ہے, آپشنز لینے پڑتے ہیں, یہ منافقت نہیں ہے. اور حفظ النفس بھی ہو گیا, حفظ العقل بھی ہو گیا, حفظ الجان بھی ہو گیا, حفظ المال بھی ہو گیا. تو اوزون کی خدمت جو ہے وہ اسلامک آبجیکٹو ہے, کلائمیٹ چینج اسلامک آبجیکٹو ہے, پریزرویشن آف لائف فارمز ان پلانیٹیرین لائف اسلامک پرسپیکٹو ہے, سمندروں کے نیچے کی زندگی, میڈیسن کے اندر ریسرچ اسلامک پرسپیکٹو تھا اور مسلمانوں نے کیا بھی. لیکن اس میں دیکھا جائے گا کہ اب جیسے سرکے سے یہ آپ کے شراب سے دوائیاں بنانے کے اوپر جو ہے اسلام اپنا سٹینس لیتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مگر پھر دیکھا جائے گا چیزوں کے اندر تو ایک ایبسولوٹ لائنز اور ایک سبجیکٹو لائنز کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے علم سیکھنا پڑے گا. سو ناؤ آئی گیو دا فلور بیک ٹو یو کہ جو مقصود ہے نا اسلام کے وہ نفع نقصان کو دیکھنے کے. اس بات کو اس طرح ریلیٹ کرتے ہوئے جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں پر آپ کی بات سے اور جو میرا سوال تھا اس سے بھی, کہ میکرو پرسپیکٹو کے اندر یا ایک میکرو فریم کے اندر اگر وہ چیز خیر اور وہ اس فیبرک کو ڈسٹرب نہیں کر رہی اور بینیفٹس کریٹ کر رہی ہے, سو دیر از نتھنگ رانگ کہ ہیونگ ٹو آپشنس فار یور سیلف اور فار اینی تھنگ فار دیٹ گریٹر پرپز, کہ جب موقع ہو یا جب اس کا زیادہ بینیفٹ ہو تو آپ یہ اے استعمال کر لیں, اور جب اس کا بینیفٹ زیادہ بی کے اندر ہو تو آپ بی کی طرف چلے جائیں. ہاں, کیونکہ آپ کے اسلام کا آبجیکٹو انسانیت کا نفع ہے, اور انسانیت کا نفع کبھی کبھی ایبسولوٹ نہیں ہوتا, کبھی کبھی وہ 2 سے 3 آپشنز میں ہوتا ہے. اب اس کو اسلام ایز اے جیسے آپ دیکھیں نا بنی قریظہ کے مسئلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹرل الفاظ تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا بنو قریظہ پہ. جی, اب جب عصر کا وقت آیا تو بنو قریظہ نہیں پہنچے تھے, تو اب ایک خیر کھڑی ہو گئی اور ایک آبجیکٹو کھڑا ہو گیا کہ بھائی عصر کا وقت وجود میں آ گیا تو الصلاۃ علی وقتہا, کہ اول وقت میں نماز ادا کیا جائے, یہ افضل ہے ہر اسپرچل فزیولوجیکل سینس کو سامنے رکھ کے, ہر سائیکالوجی کو سامنے رکھ کے. صحیح. اور اللہ کے نبی کا حکم جو ہے وہ بنی قریظہ پہ پہنچ کے تو نبی کی اطاعت اور فرما برداری یہ اس سے بھی بڑا, یہ بھی بڑا خیر ہے. صحیح. تو اللہ کی طرف سے مینڈیٹ آ چکا ہوا ہے کہ اثر پڑھی جا سکتی ہے, اور نبی کا فرمان ہے کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے. تو دونوں نے جس پہ عمل کیا, اسلام نے دونوں کو غلط نہیں کہا, دونوں ٹھیک. اب یہ کیس بٹوین دیکھیں نفع اور نقصان, پاک اور خبیث, حق اور باطل کے اندر بلیک اینڈ وائٹ تفریق کرنا تو اتنا بڑا علم نہیں ہے, یہ بھی ہے. لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول تھا کہ 2 شر میں سے شر کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ بڑا چھوٹا کون سا ہے, ہائر ایول لیسر ایول کے, اور 2 خیر میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ایک عالم کے لیے, ایک عاقل کے لیے, ایک دانشور کے لیے, ایک فقیہ کے لیے کہ کتنا بڑا شر ہے. تو 2 شر کے بیچ میں چوز کرنا اور 2 خیر, یہ اصل علم ہے. تو اس سے مراد ہی علماء کی یہ رہی ہے ہمیشہ سے, سچویشنز آر ناٹ آلویز بلیک اینڈ وائٹ, situations are sometimes purple, orange, black, white, green, many things in it. Yeah. And you have to choose. تو جہاں پر آپ ایک ایسا اسلام لے کے آئیں گے کہ جہاں آپ کو sometimes choose کرنا پڑتا ہے to reaching the higher objective in the macro, اس کلیات کے اندر آپ وہاں absolute لکیر نہیں لگا سکیں گے, کیونکہ آپ انسانیت کے مزاجوں اور طبیعتوں کو سامنے رکھ کے لا میکنگ کی ہے اللہ نے. اور کسی جگہ پر یہ اتنی ٹل پہ آ جائے گا کہ پوری کائنات کھڑے ہو کے اسے کہہ رہی ہوگی نا کہ آپ فتوے میں تھوڑا سا ریلیکس کریں, یہ نہیں ہٹے گا اپنی جگہ سے, کیونکہ میکرو پرسپیکٹو کے اندر وہاں بینیفٹ ہے. احمد بن حنبل کے پاس جو خلق قرآن کا موقف تھا کہ کیا قرآن اللہ کی صفت ہے یا کریشن ہے, اس کے اوپر ساری دنیا نے لیوریج لے لیا, بڑے بڑے قد آور ہستیوں نے لیوریج لیا. احمد بن حنبل نے جیل کاٹی اس پہ, بیکاز ہی ایٹ دیٹ ٹائم تھاٹ کہ آج جو میرا فائدہ ہے وہ ٹیمپرری جیل ہے, نقصان میرا جیل ہے, فائدہ یہ ہے کہ رہتی امت تک میں امام احمد بن حنبل جو امت کے 4 بڑے بینچز میں سے ایک بینچ ہے, وہ ایک فتویٰ ہوگا اس کے اگینسٹ ٹو بی ریممبرڈ ان دا ہسٹری, جس کے تھرو جورسپروڈنس یاد رکھے گی کہ احمد بن حنبل نے اس موقف پہ کمپرومائز نہیں کیا, انہوں نے قربانی دی وہاں پر. ہی ڈیڈ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ جب گورنمنٹ کا پریشر آیا تو کچھ چیزیں کچھ کے لیے ہوتی ہیں رخصت, کچھ کے لیے ہے کہ وہ نہیں رہ سکتے رخصت, انہوں نے فیل کیا. تو یہی سمجھنا آپشنز اور آپشنز کے بیچ کی چیزوں کو, یہ تو عین اسلام ہے. اب ان ساروں کے اندر کبھی بھی اصل کمپرومائز نہیں ہوگی,
کہ اللہ بڑا ہے, آخرت بڑی ہے, تعلق باللہ, جنت جانا ہے, جہنم, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. سو وین یو آر ایون ڈوئنگ اسٹریٹجیز, وہ نفس کے لیے نہیں ہو سکتی, اس میں ہمیشہ کاز اورینٹڈ بینیفٹس اور لاسز دیکھے جاتے ہیں, بنسبت منافق کے جو یہ اتنی بڑی سائنس سے کبھی نہیں گزرے گا. وہ نہ اللہ کا دین, نہ اس کے لوگ, نہ انسان, نہ چرند, نہ پرند, نہ پہاڑ, نہ زمین, نہ ہوا, نہ کلائمیٹ, وہ کسی کا بھلا نہیں دیکھے گا, وہ صرف اپنا بھلا دیکھے گا. And that is where he is wrong. That is where he is a menace in the society. جہاں پر شریعت نے منافقت کو کنڈیم کیا ہے, it's not because they had an option and they chose that option. وہ آپشن ان کی ذات کے لیے تھا, اور میکرو میں سسٹم کو, آرگنائزیشن کو, دین کو, گھر کو, صحابہ کو, ایک گھر کو, ایک خاندان کو ڈسٹروائے کر رہی تھی وہ چیز, اور انہوں نے پھر بھی وہ آپشن آپٹ کیا, اینڈ دیٹ واز دیئر کمفرٹ زون, ناٹ ان دا بینیفٹ آف دا آرگنائزیشن اینڈ دا ہوم. بات ہے تھوڑی کانٹروورشل, میں کرنا چاہوں گا. نائک صاحب آئے ہوئے, ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے کچھ عرصے کے لیے, چلے جائیں گے, اتنی ٹینشن ہونی نہیں چاہیے کسی کو. آئے ہیں, اپنا کام کریں گے, دین کے مبلغ ہیں, چلے جائیں گے. ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ امپیکٹ رہے گا, وہ ایک ہیرو ہیں, لیجنڈ ہیں لوگوں کے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. اتنی کیوں ٹینشن ہو رہی ہے کسی کو؟ اگرچہ آپ کا ان کے ساتھ میجر لیگ کے اوپر, میجر عقائد کے اوپر بھی اختلاف ہے, تو آپ کی اسٹریٹجی یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی کیوں ہے ہمیشہ ان کے لیے جو آپ کے اسٹینڈ ہے؟ میں اپنے دوسرے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو مجھ سے بھی اختلاف رکھتے ہیں مسلک عقیدے میں, صحیح, ہر چیز ٹٹ فار ٹیٹ کیوں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا آج کل پورا میڈیا جو ہے نارملی, ایون ریلیجس طبقہ بھی ٹٹ فار ٹیٹ پہ کھڑا ہوا ہے. تو نے مجھے ایک بات کی نا, میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا تیرا جواب دینے کے لیے. پوائنٹ یہاں پر یہ, ہم گریٹر کاز کو, ہم آپ اس ٹائم پر ان کی آمد کا کوئی اچھا خیر تو ڈھونڈ لیں شاید. یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے یا کسی کا بھی طریقہ کار ہے, اس آدمی کے ساتھ بیٹھو نہیں, اس میں تو پیور شر ہے. لا تجالس, یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں کہ مت بیٹھو کسی کے ساتھ جو کسی بدعت میں انوالوڈ ہے یا آپ کے, ہاں یہ جنرل ہے بھی, نہیں بیٹھنا چاہیے. بھائی کچا آدمی ہے, کوئی اور بات اٹھا لے گا, نقصان ہو جائے گا. لیکن اس ٹائم پر موضوع اسلام کا چل ہی نہیں رہا, موضوع تو چل رہا ہے تقابل ادیان کا. اٹس اے کمپیریٹیو ریلیجن ٹاپک, جس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو رہی جس سے مسلمانوں کے عقیدے کو, جو مسلکی لیول کے اوپر اختلاف ہے, اسے زر پہنچتی. جی, آپ کو خندہ پیشانی دکھانی چاہیے نا, اور ہمیں بھی دکھانی چاہیے اگر کسی اور مسلک کا آدمی آ کے اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے جس سے اسلام کی ایک بڑی پکچر کو فائدہ ہو رہا ہے. تو میرا ادھر کوشچن عدیل بھائی آپ سے, آپ کیونکہ فریش مدرسوں کے گریجویٹ ہیں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ کیا ایک آدمی کے ایک کور بلیف سسٹم میں پیور گند ہے مگر وہ فائدہ دے سکتی ہے ہماری پوری ٹوٹیلرین کی اسلام کی پکچر کو, چاہے وہ اسپرچویلٹی اور روحانیت سے جڑی ہوئی ہو یا ایکٹیویزم تحریک سے ہو, خلافت سے ہو, نظام سے ہو, دعوت سے ہو, تبلیغ سے ہو, ویلفیئر سے ہو. کیا اس کا ٹوٹلی اڑا کے پھینک دیا جائے گا یا اس کی اس چیز کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے جس سے امت کا ایک فائدہ ہو رہا ہے اور انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ نہیں, اگر ٹوٹیلرین کے اندر کسی ایک سبجیکٹو کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ آدمی شر ہے. نہیں, شر آپ اس میں اختلاف کریں اس سے, لیکن اگر آپ کو کہیں پہ ایک ٹوٹیلرین پکچر کے اوپر, ایک میکرو پکچر کے اوپر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بینیفٹ ہے اس کا, تو بڑی اگزامپلز ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. حاتم طئی تو مسلمان بھی نہیں تھا, حاتم طئی, لیکن حاتم طئی کی اللہ کے نبی نے پھر بھی تعریف کی ہے اس کی سخاوت کی. اس نے عرب کو بہت فائدہ پہنچایا. اسی طرح جب ان کے بیٹے یا ان کی اولاد جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کو جو ہے ایک پرفیکٹ ریسیپشن دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں ان کو, حالانکہ یہ تو پھر وہیں پہ آ رہی ہے بات کہ بھئی ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ اسلام قبول کرے گا, آپ نارملی اسلام قبول کر لیں گے. حاتم طئی کا بچہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے, اس کو ایکسٹراڈنری دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ نہیں تھے کہ کسی کی کنٹریبیوشن کو وہ کرنا. ایک اسلام کا پرسپیکٹو یہ ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, جی ٹھیک ہے, یہ ایک رخ ہے. اور دوسرا تو اس میں تو ایکویلٹی, لیکن اسلام کیونکہ ملٹی ڈیمینشنل ایسپیکٹس کو لے کے چل رہا ہے, obviously دوسری جگہ کے اوپر ایک بندہ اپنے کام میں اتنا کنٹریبیوٹر ہے کہ وہاں پر اس کی تعریف بنتی ہے, جی, وہاں پر دوسرا ڈومین کا آدمی نہیں ہے اس کے لیے. تو پوچھا نہ آ کے لوگوں نے,
یار یہ اتنے بڑے بڑا زکوٰۃ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف اور ان جیسے بڑے صاحب, ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے اللہ کی راہ میں دینے کے. تو اللہ کے نبی نے, دین نے وہاں اکوموڈیٹ کرایا. پھر کیا کہا, وہ اللہ کی جان اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں اور اللہ کے یہاں بڑے ہو رہے ہیں, تم یہ اذکار اگر پڑھ لو تو وہ اس کے برابر ہو جائیں گے. تو اگر اللہ کا دین بیلنس کرا رہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ تسبیح پڑھ لو گے تو تمہاری تسبیح اس کی زکوٰۃ کے برابر ہو جاتی ہے, اس کی اللہ کی راہ میں دیے. انہوں نے 900 کنویں دیے عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کو, 900 اونٹ دیے راشن کے ساتھ, 900 ایک محفل میں 900 اونٹ. تو بھائی آپ اس کا, شریعت نے کہا نہیں کہا کہ وہ کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس, آپ وہ سٹریس نہیں لے سکتے تو آپ کو دوسرا سٹریس دے دیتے ہیں. تو کوئی ایسا تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اب جیسے خیبر کے موقع کے اوپر کچھ لوگ مال لے گئے تو انصار کو آپ سے نے کہا نا بھائی تمہیں میں مل رہا ہوں نا پیکج میں, اور کیا چاہیے. نہیں, وہ تو کمپنسیشن اور اکاموڈیشن ہے, لیکن بات آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اگر کسی کا میکرو پرسپیکٹو کے اندر امت کو فائدہ ہو, ایک میکرو پکچر میں فائدہ ہو, تو کیا اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اگرچہ اس کے اندر شر ہو. تو اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میکرو پکچر کو اسلام کی امت کی اس طرح سے غور و فکر کے ساتھ دیکھتے تھے کہ ایک شخص مسلمان نہیں بھی ہے اور آپ سے دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں, اللہ اس کو مسلمان کرتے. پہلے تو یہ اپروچ تھی. ٹھیک ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ ایک شخص کہہ سکتا ہے, ہم آج کل اپنے والے باہر کر رہے ہیں. نہیں, ہاں, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک شخص کے لیے دعا کی گئی, 2 لوگوں کے لیے دعا کی گئی, تو جس کے لیے دعا نہیں کی گئی اس کا کیا قصور ہے؟ بالکل, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ویٹیج جانتے تھے اسلام سے پہلے بھی. وہ کہتے ہیں نا کہ انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کی منزلت دو, وہ جو ان کا سٹیٹس ہے, جو ان کا لیول ہے, وہ ان کو دو. جو جاہلیت میں اکرم تھا, بہت عزت دار تھا, اگر وہ اسلام لے کے آتا تو اسلام کے اندر بھی وہ وہی لیول لے گا. تو اسلام نے پھر یہ پرنسپل ایک لیڈر نے, ایک ٹیچر نے سکھائے ہوں گے نا کہ ہر بندہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتا. جی, لیکن تم ہو برابر, لیکن ایک لحاظ سے برابر نہیں ہو. منزلتیں اور منازل رکھے ہیں اللہ نے, بالکل تفاوت رکھے ہیں. یہ بھی تزکیے کا سبجیکٹ ہے نا کہ سمجھانا پڑتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ آگے کہہ دیں گے بھائی اسلام تو مساوات کا دین ہے, برابری کا دین ہے, تو یہ کیسے ترجیح لے رہے ہیں یہاں پہ. تو اس کو سمجھائیں گے نا, اس محل پہ اسی کی ترجیح بنتی ہے. یہ بھی ہم یہ ٹاپک ایسے نہیں کہ ہپوکریسی کے اندر, منافقت کے اندر ہم کیوں, کیونکہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی ایک شخص جس سے آپ 100% اگری نہیں کرتے, لیکن کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے اس سے کام لے سکتے ہیں؟ تو اس کو ایک پارٹی منافقت کہے گی. یس, آپ منافق ہیں, آپ نے سارے آپشنز کھولے ہوئے ہیں, آپ 2 میں سے ایک کا فیصلہ نہیں کر رہے. آپ نے ذاکر نائک صاحب کی بات کی, بھائی اگر کوئی شخص اختلاف رائے رکھتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں اس چیز پہ اختلاف کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کا ہو سکتا ہے آپ ٹھیک بھی ہو اپنی جگہ, ہو سکتا ہے آپ کا موقف آپ ٹھیک ہو موقف کے لحاظ سے, لیکن آپ سے اس وقت یہ کہا جائے گا کہ ٹوٹیلیٹیرین پکچر کے اندر, ایک میکرو پکچر کے اندر آپ کیا بینیفٹ لے سکتے تھے, کیا استعمال کر سکتے تھے, بالکل, کیا فائدہ لے سکتے تھے. بالکل, جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر کہ جب وہ خزانے کے اوپر گیٹ کیپر تھے وہاں پر, اور شیطان آیا انسانی شکل کے اندر اور اس کو پکڑ لیا, دوسرے دن آیا, تیسرے انہوں نے کہا آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں. اس نے کہا مجھے چھوڑ دے, ایک چیز بتاتا ہوں, وہ پڑھ لے, میں تمہیں فارمولا دے رہا ہوں کہ شیطان بھاگتے گئے, آئندہ سے میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتا, یعنی ایک چور سے پہلے تو, اور شیطان اب جانے سے پہلے تو ان کو نہیں پتا شیطان ہے, ہاں, لیکن وہ ایک چور سے کیا سیکھ رہے ہیں, یعنی ایک صحابہ کی یہ تربیت کی تھی اللہ. اگر وہ خیر کوئی سکھائے جہاں سے آئے نا, ذرا کان دینا, ہاں بتاؤ. ہاں, اس نے کہا کہ تمہیں آیت الکرسی آتی ہے نا, یہ پڑھ لیا کرو, میں نہیں آؤں. تو جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا ہے جھوٹا, مگر بات صحیح, بات سچ کرے. اس سے ہمیں یہ ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا نا, اس طرح چیزیں چلتی نہیں ہیں. آپ ہارڈ لائننگ کریں. میں اس کے دیکھیں, میں نے ایک پوڈ کاسٹ اس پہ کیا تھا کہ جن کی اصل نہیں ہوتی نا ان کی فرا بھی برباد ہوتی. جی, ہم نے کب کہا ہے کہ ہم توحید پر, شرک پر, سنت پر اور بدعت پہ کمپرومائز کریں کسی چیز کے اوپر؟ دیٹس کین نیور بی کمپرومائزڈ. غلط ہے. ہمارا جینوئن اختلاف ہے, آپ کا ہم سے جینوئن اختلاف ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, بات ہو رہی ہے اس پکچر کی جہاں پر اختلاف نہیں ہے, سروائیول ہے. جی, جہاں اختلاف نہیں ہے وہاں جہاں گروتھ کی بات ہو رہی ہے. آپ بھی نہیں بچیں گے, میں بھی نہیں بچوں گا, اگر وہ نہیں بچے گا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی میری تمہاری لڑائی بھی تب تک ہے نا جب تک کہ ملک ہے. جی, اگر پاکستان ہی نہیں رہا, اللہ نہ کرے, تو ہم لڑیں گے کیسے؟
بلکہ ملک کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو اگر میں اس ملک کے اندر رہتا ہوں, آپ رہتے ہیں, اور کوئی بندہ بولے یار یہ کیسا اسلامک ملک ہے, اس کے اندر یہ, بھائی آپ 100% اگری نہیں کرتے تو آپ کا حق ہے آپ نہ کریں, آپ 100% اگری نہ کریں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ 100% اسلامک ملک ہے؟ شر بھی ہے, خیر بھی ہے. مجھے خیر زیادہ لگتا ہے اس لیے میں رہتا ہوں, یا اس لیے میں جو ہوں نہیں. آپ کے مائکروز میں سارے شرور ہوں گے یہاں پہ بھائی, آپ کے سارے ریزرویشن ہے پاکستان بالکل ٹھیک نہیں نا, آپ کا جو بھی سوچو. آپ ٹوٹیلرین میں ابھی بھی یہی کہیں گے کہ پاکستان ایک ایول پروموٹر ہے یا خیر پروموٹر ہے, اپنی ذات کو لے کے نہیں, اوور آل میں دیکھیں. نہیں, آپ ایک چیز کو ایبسولوٹ آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے نا, یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ آپ جب آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں نا, تو آپ پاکستان سے مقابلے میں اور ملکوں کو دیکھ رہے ہیں, اس سے بہتر ہے, اس سے بہتر ہے, اس سے بہتر ہے, اس سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جب تم اگر شکر ادا کرنا ہے نا, تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. بالکل ٹھیک ہے. اور تمہیں آگے بڑھنا ہے, تمہیں اگر اپنی موٹیویشن لے کے آنی ہے, تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو, ہمیں ہمت ملے گی. ہمیں اپنی بہتری کے لیے آگے والوں کو دیکھنا ہے, اور ٹکنے کے لیے اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ سے پیچھے والے جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں, تو آپ جا سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ملک کے دروازے کھلے ہوئے. لیکن بات یہ جو یہ کہتے ہیں نا لوگ ہم سے کہ یہ کیا بات ہوئی, آپ اتنی دین کی باتیں بھی کرتے ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں, آپ اسلامک سسٹم پورا پڑھاتے ہیں, لیکن جب آپ اسلامک سسٹم اپلائی ہوتے ہیں وہ پورا دیکھ نہیں رہے ہوتے, اس کے بعد بھی آپ جی رہے ہوتے ہیں اور اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز میکرو پکچر کے اندر یہاں پر سچویشن یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے, کاٹی لگانا ڈیمانڈ نہیں کر رہی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کسی آدمی کو لگتا بھی ہے کہ کوئی بھی ملک ہو, آپ پاکستان میں ہو, آپ انڈیا میں ہو, آپ بنگلہ دیش میں ہو, آپ سعودیہ کے اندر ہو, آپ دبئی میں ہو, آپ قطر میں ہو, آپ آج جو بات ہم نے اس پہ شریعت ڈیزائرز پہ نہیں چلتی جی, آبجیکٹیوز پہ چلتی ہے, مقصود پہ چلتی ہے اور مطلوب پہ چلتی ہے. اگر ایک سسٹم اپنے اندر یا ایک انسان اپنے اندر گل سڑ گیا, مگر وہ ایک ایسا خیر پروڈیوس کر رہا ہے جس سے ایک ایسا فائدہ ہو رہا ہے جو آپ کو نہیں لگتا فائدہ ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ فائدہ ہے اور وہ جینون فائدہ ہے, تو اسے وہاں برداشت کیا جائے گا. اور ایک چیز آپ کو بہت فائدہ مند دکھ رہی ہے, مگر اس سے جڑا ہوا نقصان اللہ کے نزدیک بہت بڑا نقصان ہے, تو وہاں آپشنز کلوز کیے جائیں گے اس کے لیے, اور اسے منیمائز کر دیا جائے گا وہاں پر. یہ سب ڈیسائیڈ کرنے کے لیے میرے اور آپ کے ڈیزائرز, میرے اور آپ کی نیڈز اور وانٹس اور لگژریز کی بیسس پہ نہیں ہوگا. یہی عقل پرست اور دین پرستوں کا فرق ہوتا ہے کہ دین پرست اللہ کے بتائے ہوئے بینیفٹس اور لاسز کو سامنے رکھتا ہے, اور دنیا پرست دنیا کے اپنے ویمز اور ڈیزائرز کو سامنے رکھتا ہے. تو پھر بھی حق کی تحریک جب بھی منورس کرے گی, وہ منافقت نہیں ہے, وہ ایک اللہ کا ایک عالمگیری نظام ہے سب کو کیٹر کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا نا کتنا انکلوسیو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر. اللہ تعالیٰ تو فاجر آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, روایت ہے حدیث بخاری, نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی دین. تو یہ ایک بندہ بولے یار یہ کیا بات ہوئی, اللہ تعالیٰ از یوزنگ a disobedient person for his deen, an evil doer. اچھا الفاظ بولے نا, فاسق فاجر. اللہ تعالیٰ فاسق فاجر ایک گناہگار ہو سکتا ہے, اللہ کسی شرابی کو استعمال کر لے اپنے دین کے لیے, وہ کر سکتا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے یہ انکلوسیونیس ہمیں سکھائی ہے کہ آپ اتنے بڑے ہوں کہ آپ ذاتی ڈفرینسز یا ویلیو کے اندر ڈفرینسز ہیں, اگر میکرو پرسپیکٹو یا میکرو پکچر کے اندر آپ کو فائدہ مل رہا ہے, استعمال کریں, آپ کریں. لیکن منافقوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس دو آپشنز تھے, شریعت ان کو وہاں تک لے کے گئی کہ ایک طرف پکی ہوئی کھجوریں ہیں, گرمی کا موسم ہے, کاشتکاری کا موسم آ چکا ہے, 1 سال گزر چکا ہے فصل پہ 6 مہینے, اب پیسے آنے ہیں, دوسری طرف جہاد کا اعلان ہو رہا ہے. ایک طرف امت کے بچاؤ کا سروائیول ہے, ایک طرف جہاد ہے تبوک کا, اور ایک طرف فصلیں ان کی. اچھا مائی کوسچن ٹو, کیوں اللہ نے اسی وقت جہاد لانچ کیا تھا؟ کیونکہ یہاں پر 2 آپشن, یہاں پر ایک پرسنل ہے اور ایک میکرو پہ کاز اورینٹڈ ہے, وار اورینٹڈ ہے. نہیں پوائنٹ یہ وائی دس اللہ. اچھا اب ہم اس منافقت کو آگے لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا, کہ اللہ تعالیٰ نے منافقت کا جو کلکم ہے وہ کس اصولوں کے تحت کیا ہے؟ واٹ از دا میجر آفینس آن منافقت؟
تھوڑا الیبوریٹ کریں اس کو آپ. کفر سے تو جنگ ہوگی نا جی. آپ کا جو انکاری ہے, چاہے وہ اسلامی انکاری ہو یا آپ کا خاندانی انکاری ہو یا پروفیشنل انکاری ہو, منکر ہو آپ کا, اس سے تو لڑائی ہوگی نا. جی. جنگ ہوگی. آپ جتنا بھی اسٹریٹجیکلی ڈس انگیج ہو کے چلیں, ایک دن تو وہ آپ کو مارے گا, آپ اسے مارو گے. منافقت سے جو جنگ ہے اس کا الٹیمیٹ اٹیک اس کے اوپر کیا رکھا ہے, الٹیمیٹ اس پہ وار اسٹریٹجی کیا ہے اس کے خلاف, کہ اس کو اس وقت تک چوک کیا جائے یہاں تک کہ وہ کھل کے سامنے آ جائے. اس کا اصل مقصود یہ اسے ایکسپوز کیا جائے. یس. منافق کو مارنا مقصد نہیں ہے, نہیں, مارنا ہے, ان کی بھی سزائیں ہیں. اس کا اصل کمر توڑنا ہوتی ہے, آپ اس کو معاشرے کے آگے ننگا کر کے ایکسپوز کر دیں کہ یہ ہے یہ آدمی. A lot of people make very stupid blunders and very immature blunders. بڑی بیوقوفانہ حرکتیں بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں اس کے اندر, کہ منافق کی کاٹنا جو ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشروں میں, ہماری شادیوں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے ملک میں, ہمارے دین میں, ہماری سوسائٹیز میں, ہماری آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, ان کی کمر توڑنا, ان سے لڑنا نہیں ہے, ان کو گالیاں دینا نہیں ہے. یہ prone to absorbing all that. یہ بغیرت ہوتے ہیں اعلیٰ درجے. آپ انہیں گالی دکھائیں گے, یہ ریلیکس رہیں گے, یہ اپنے مشن میں کامیاب دکھیں گے آپ کو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہلا رہے ہیں اس کو. عدیل بھائی کیا ہو گیا, خیریت ہے, آپ گالی دے رہے ہیں ہمیں. آپ انہیں گالیاں دیں گے, آپ ان پہ غصہ کریں گے, آپ انہیں ذلیل کریں گے, آپ انہیں پبلکلی بیش کریں گے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. Their motivation to destroy you is very consistent and they're very persistent in that. چیخ ان کی جب نکلے گی جب آپ ان کے شر کو سامنے لے کے آئیں گے, جھاگ اوپر لے کے آئیں گے ان کی. فصالت اودیتم بقدرہا, دس از واٹ یو آر. یہ وہ جو قرآن میں آتا ہے نا, جب پانی نازل ہوتا ہے حق کا, انزل من السماء ایمان فصالت اودیتم بقدرہا فاحتمل السیل زبدا رابیا. وہ جو زبد ہے نا, جھاگ جب تک اوپر نہیں آئے گی نا, ایمان جب آئے گا دل کے اندر, پانی جب وادی میں آئے گا تو جھاگ اوپر آ جائے گی. وہ جھاگ اوپر لانا مقصود ہے اسلام کا منافق کے معاملے میں, کہ اس کی یہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے اور یہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ یہ 2 منٹ میں اپنا ویو پوائنٹ چینج کر لے گا. فاما زبد فیضب جفا, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو منافق ہے نا, جھاگ کی طرح ہوتا ہے. جھاگ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے مذبذبین بین ذلک, یہ کنفیوز بھی بہت ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. کب یہ ہوتے بھی ویٹ لیس ہیں, ہوتے بھی ہلکے ہیں, مزاج میں بھی ہلکے, اوقات میں بھی ہلکے, اور جگر کلیجی میں بھی ہلکے. ان کے لیے اپنی اصل کو چھوڑ کے جو وزن ہوتا ہے, فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو نفع بخش چیز ہوتی ہے, جو ویٹیج والی چیز ہوتی ہے, وہ بھاری بھرکم ہوتی ہے, وہ ہلتی نہیں اپنی جگہ سے. اور یہی اللہ کلمہ طیبہ کے بارے میں بھی کہتا ہے, اصلها ثابت, ڈیپ انگریوڈ ہوتے ہیں یہ اپنی اصل کے اندر. وفروا فی السماء, ہوائیں اٹھائیں گے وہ اس کو یوں جھکا دیں گی, لیکن وہ پھر اپنی اصل پہ آ جائے گا. منافق اپنی اصل سے اکھڑ جاتا ہے ہمیشہ, ہوائیں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. تو ان کی فلپ فلاپنگ جو ہے نا بہت کوئک ہوتی ہے. یہ ان کا منور آف کیموفلاج ہے, یہ اپنا موقف فوراً بدلیں گے. اور آج کل کی انفارچونیٹلی رسپیکٹنگ دا ڈیکورم, سب سے زیادہ یو ٹرننگ جو ہے نا, وہ آپ دیکھ لیں پولیٹیکل ڈومین کے اندر ہے. کہ آپ, لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں سیاست میں سب جائز ہے, بیکاز گریٹر پرسپیکٹو, یہ سیاست اس طرح کی سیاست گریٹر میکرو پکچر کے اندر فائدہ ہو رہا ہے. obvious بات ہے, وہ تو ہم ڈیفینڈ کر ہی لیں گے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن آپ ایک فیبرک دیکھیں کیسا ہے. جی, فیبرک کے اندر گند ہے. فیبرک کے اندر آپ نے آج بیان دینا ہے, کل اس سے مکرنا ہے, پھر کل بیان دینا ہے, پھر اس کی تعاقب ہوگا, پھر اس پہ کوئی فیڈ آن کرے گا. فیبرک ہی بڑا عجیب سے. پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اگر آپ ایکسپوز کریں گے نا تو ان کی چیخ نکلے گی. اور ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کو چاہیے صبر, خاموشی, ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم, ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم, ایمبوش, حوصلہ, پرسیویرنس, ریزیلینس. اس کا غلاظت برداشت کرنے کے لیے نا, وہ کر رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہا ہے, منہ پہ کر رہا ہے آپ کے, اور سامنے کر رہا ہے, اور پورے خاندان میں کر رہا ہے, پورے سسٹم میں کر رہا ہے. آپ بول نہیں سکتے اس کے آگے. ابزارب کرنا ہے آپ نے اس کی غلاظت کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں انٹر ہو رہے ہیں, 15 منٹ کے قصیدے گاتا تھا یہ اللہ کے نبی کی شان کے, عبداللہ بن ابی, اور پیچھے چھرا رکھا تھا. جہاں اپرچونٹی ملی اس کو, اما عائشہ پیچھے رہ گئی اونٹ کے اوپر, انہوں نے الزام لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم کے اوپر, الیاذ باللہ علیہ رحمہ. اچھا وہ بڑے صابر ہوتے ہیں اپرچونٹی تلاش کرنے, اور 300 لے کے الگ ہو گئے بدر کے. وہ ویسا ہوگا کہ یہاں ٹوس پڑیں گے اینڈ ٹائم پہ. ان کی صفات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ بہت کیلکولیٹولی چلیں گے آپ کے ساتھ, بہت میتھمیٹیکلی کیلکولیٹولی چلیں گے, اور ہر وقت میٹنگ میں ہوں گے اپنی,
جہاں اسلام کو نقصان نہیں بھائی، یہاں ہمارا یہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ برباد ہو جائے گا تو یہاں ضرب مار دیں گے آپ کو. صحیح ہے. تو جہاں یعنی آپ کے ویکسٹ آف ٹائمز کا ویٹ کرتے اور اگر یہ پہنچیں گے بھی کہیں آپ کے ساتھ تو اللہ ان کی صفات بیان کرتا ہے قرآن میں. کسلان، موٹے بھاری برکم جسم ہوں گے ان کے، کھا کھا کے کندھے مرے ہوئے ہوں گے، باڈی لینگویج مری بھی ہوگی، پہنچ جائیں گے مگر صف میں آخری جگہ میں کھڑے، مسجد میں بھی آخری صف میں ملیں گے آپ کو، درس لیکچرز میں بھی آخری صف میں ملیں گے آپ کو، اور جہاد کے میدان میں بھی آخری صف میں ملیں گے آپ کو، اور پہنچیں گے بھی تو مری بھی باڈی لینگویج کے ساتھ. اور جب بات کریں گے نا دل توڑنے والی بات ہوگی ہمیشہ. یہ اور کر لو تو سی ہے کم پائن، کچھ اور بھی کر سکتے سی ایسی. ہم نے تو کہا تھا اور لڑ لو جا کے، مرنا ہی تھا. یہی کیا نا انہوں نے. لیکن ایسا بنتا و ربو کا فقاتلا. ہاں ہم نے تو تمہیں روکا تھا لیکن تم لوگوں کی پڑی ہوئی تھی. دیکھو اب مر گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ کمپرومائز بھی ہو سکتا تھا، بات چیت سے ہم سالو کر سکتے تھے. 30 20 40 50 کی ڈیل ہو سکتی تھی یہاں پر. یہ باتیں آئیں گی ہمیشہ یہاں سے. یہ اس وقت باتیں اچھی ہوتی ہیں جب مذاکرات چل رہے ہو. جب آپ اپنے لاسٹ ریزورٹ جنگ پہ کھڑے ہوتے ہو نا، تب وہاں ریزالو پہ نہیں جاتے آپ اسے گھر تک چھوڑ کے آنا ہوتا ہے، تب ٹیبل ٹاکس ہوں گی. نہیں سمجھے؟ لڑائی کے وقت کمپرومائز نہیں ہوتا، لڑائی کے وقت لڑائی ہوتی ہے. یہ تو ہمارے نارمل زندگی کی بھی جنگ ہے. جب تو لڑائی ہوگی نا پھر تینوں کار تک ہی چھڑ کے آؤں گے. اچھا، منافقوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپشن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے نام بتائے تھے کون کا منافق ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو اکیلے میں بتا دیا اور کہا کسی کو مت بتانا، اینڈ ایوری باڈی واز انسیکیور کہ کون منافق ہے ہم میں سے، کیوں نہیں نام بتائے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے اور اسی کے اوپر ہم یا تو آج اختتام بھی کریں گے یا اسی کو آگے لے کے چلیں گے. بات یہ ہے منافق اپنے ظاہری ایسپیکٹ میں آپ ہی کا ہوگا، آپ ہی جیسا ہوگا، آپ ہی کے خاندان میں ہوگا، آپ کی رنگ و نسل کا ہوگا، آپ ہی ہوں گے وہ. تو یہ کثرت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو سیلف اورینٹڈ، نفس اورینٹڈ اور مفاد اورینٹڈ چل رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. کوئی اصل اصول اور ویژن کے ساتھ نہیں ہوتے یہ آپ کے. تو یہ 100 میں سے 80 70 تو یہی نکل آئیں گے. تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ایکسپوز کر دیں سب کے آگے، جو آج ہم لوگوں کو بھی سمجھائیں گے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کو کیا کہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے جیسے ایک کم علم آدمی سے یہ چیز ضرور سیکھیں کہ ان کو مارنے کا طریقہ کار ہم سے سیکھیں، ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. اگر ان کو ایکسپوز کر دیتے 3 بڑے نقصان ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انٹرنیشنلی بھی، نیشنلی بھی اور انٹرنسکلی بھی. سب سے بڑا امیج یہ جاتا مارکیٹ کے اندر، بھیا ان سے دور ہی رہو، یہ اپنا بھی پھڑکا دیتے ہیں، اپنا بھی مار دیتے ہیں جب ان کا دماغ گھوم جائے. صحیح. Why do you want to give that image to the world? US موویز بنائے گا، دکھائے گا کہ اگر US فوجی بھی کہیں پہ گر گیا تو ہم اپنی اس کی لاش بھی لینے آئیں گے. اتنا رسپیکٹ دینا، بردرہڈ. That's internal branding. ہاں. اور جب مسلمان دکھائے گا تو عرب دکھا دے گا کیسے، اور دکھائے گا کہ جب اس کا اپنا مقصد ہے جفار، وہ اس طرح کا ایکسنٹ میں آئے گا وہ، اور جہاں اس کا اپنا مفاد ہوگا اپنے والے کو، اپنے ٹیررسٹ کو بھی گولی مار دے گا. دس از ہاؤ دے شو دا مسلم ورلڈ. نو اخوا، نو بردرہڈ. وی کانٹ ڈائی فار ایچ ادر بیکاز وی آر سو سیلف سینٹرڈ گول. ہمارا گول اتنا نفس اورینٹڈ گول ہے اور ہم ہیومینٹی اور اس پہ کھڑے ہیں. مسلمانوں کی انٹرنل برانڈنگ خراب ہوتی ہے اگر ان کو ایکسپوز کیا جائے. یار یہ تو آپس اپنے والے کو ہی مار دیتے ہیں اپنے مفاد کے پیچھے، کوئی ان کی آپس میں یونٹی نہیں ہے. تو فرقہ واریت اس لیے خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اٹ گیوز دا بیڈسٹ امپریشن ان دا ورلڈ. یہ خود ہی ایک نہیں ہے. ابھی تو ایک ہی نہیں ہے. ان کے گھر میں نے 5 دن گزارے، ان کے تو اپنے بھائیوں کی لڑائی چل رہی ہے. یہ کیا انہوں نے کیا لیڈ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہیبت بھی ختم ہو جاتی ہے آپ کی. اور میں ایک گروپ کو، میں ایک سسٹم کو جانتا ہوں، دے آر ویری ویل اسٹیبلشڈ، بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، بہت ریسورسز ہیں، زمینیں، سب کچھ ہے. آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے 800 900 کروڑ 1000 کروڑ کا ریسورس موجود ہے جس سے وہ 50,000 کروڑ کی پارٹی بن سکتی ہے. نہیں، اختلاف، پھڈے، لڑائیاں کتنا بھی. اس دن آپ نے مجھے گھر دکھایا ایک جگہ کے اوپر، ہم جا رہے تھے کہ بھائی یہ گھر ہے 70 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 4 بھائیوں میں لڑائی چل رہی ہے. تو وین یو فائٹ یور ریسورس، بہرحال نمبر 1 آپ کی برانڈنگ خراب ہوتی ہے. جن لوگوں نے آپ پہ اعتماد کر کے آنا ہوتا ہے نا، اسپرچویلٹی سے آنا ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتے ہیں. نمبر 2، ہر آدمی کو یہ ڈر اچھا نہیں ہے کہ یار میں غلطی کروں گا اور مجھے ایکسپوز کر دیا جائے گا. یہ ایک اچھی فیملی اور ایک اچھا اسٹرکچر، اچھا ملک بنانے کے لیے، اچھی سلطنت بنانے کے لیے ایک اچھی روش نہیں ہے. لیوریج دیا.
اللہ نے انسانوں کے ساتھ چلنے کے لیے، جب اللہ ستار ہے اور اسے صفت اعلیٰ بنائی ہے، اس نے اللہ کی صفت اعلیٰ ہے کہ میں گناہوں کے اوپر پردے ڈالتا ہوں. میں اللہ کے ساتھ، ہم لوگ اس لیے کمفرٹیبل چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. ہم ہیں سب پاپی، کھل گئے. تو اس لیے آخرت کے ایک بڑے عذابوں میں سے ایک بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ کے اعمال نامے پوری دنیا دیکھیں گے. یہ ایک بڑا ٹارچر ہے ڈیفیمیشن کا جو آج کل آن ہو گیا ہے. ویڈیو لیکس کر دو، چیٹ لیکس کر دو، فلاں کر دو. یہ بہت بڑا مینٹل سٹریس اور ٹارچر اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے اس دنیا میں، اس لیے نہیں اس کو ایکسپوز کرتے. نمبر 3، لیکن اندر کی انٹرنل کور بینچ کے پاس نام ہونے چاہیے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، سو دیٹ دے آر انڈر دا واچ آف دا سسٹم. گھر کا ایک بندہ جانتا ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا چیزیں، اس لیے صرف حذیفہ بن یمان کو بتایا کہ تم you keep the guard on these people. اس سے ایک اور بھی فائدہ آپ نے لے لیا کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا آدمی بھی کوئی اگر کسی کے جنازے پہ، مطلب he always used to ask حذیفہ بن یمان، میں تو نہیں ہوں گئی، حالانکہ نعوذ باللہ حضرت عمر کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھنا بھی میری نظر کے اندر گستاخی ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا، آپ سے حضرت عمر پہ بات کرنا بھی میرے خیال سے he is an untouchable in the ummah. He is an untouchable among the all untouchables. جو صحابہ کے untouchables ہیں، all صحابہ are untouchables. آپ ٹچ ہی نہیں کر سکتے کسی کو. تو حضرت عمر how can you touch him but still he is asking حذیفہ بن یمان. میں تو نہیں ہوں گی کسی جنازے کے اندر حذیفہ بن یمان نہیں آتا تو پہلا سوال یہ کرتے تھے وہ لسٹ کے اندر تو نہیں ہے کہ جڑا نبی نے تنہیں دیتی سی. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اٹ کیپس پیپل ان آرڈر کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور یہ اسٹیٹ کو بھی کرنا چاہیے. اسٹیٹ کے پاس تو ساری انفارمیشن ہوتی ہے، ساری فائلیں ہوتی ہیں ان کے پاس، سب کے پاس فائلیں ہوتی ہیں، ساری سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہوتی ہیں. بٹ دے شوڈ بلڈ دیٹ ٹرسٹ کہ ایون وین وی ہیو ایوری تھنگ اباؤٹ یو، ہم یہ والا موو نہیں کھیلیں گے. تو یہ ایکسپوزنگ والا جو ایریا ہے نا، یہ ایک اچھا پاورفل موو نہیں ہے ایک کسی بھی قوم کی امیج کے لیے. اور دوسرا یہ نا ہیبت بھی ختم ہو جاتی ہے. ارے ہم تو ان کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے، اس میں تو اتنے لوگ منافق لیے ہیں. اچھا ایک دفعہ ایک بات بتاؤں، ڈیفیمیشن اور ایکسپوز ہونے کے خوف سے اگر کوئی اوپر آ گیا نا، وہ بہت گلے میں پڑ جائے گا، آپ کو یہ بتا دوں میں آپ کو. سو بیٹر یوز دس پاور ان اے ویری سینسیبل وے. ایک دفعہ ایک آدمی کا ڈر نکل گیا نا بدنام ہونے کا، فسنا ماشیتا، وہ جو چاہے گا کرے گا. پھر تو بہتر ہے وہاں تک رکھو کہ وہ ڈر کے رہے، وہاں تک نہ کرو کہ وہ چاکا ہی کھل جائے اس کا. تو بہرحال دس از ان اے نٹ شیل کہ آج جتنی بھی ہم نے منافقت کی اور بات کی وہ اس پرسپیکٹو پہ تھا کہ you will have two options in life and this does not mean کہ اگر آپ دو آپشنز آپ کے پاس کھلیں تو آپ منافق ہیں. لیکن اگر دو میں سے جس کو بھی آپ چوز کرتے ہیں، اگر وہ خالی آپ کی ذات کے لیے اور میکرو پکچر پہ اس سے اسلام کو نقصان ہے یا آپ کے گھر کو نقصان ہے، ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ آپ لیں اپنی زندگی کے منافق کہ جس سے آپ کی شادی خراب ہو رہی ہو اور آپ کو ذاتی طور پہ فائدہ ہو رہا تو ہم بولیں گے آپ منافقت کیا آپ نے. ایک منافق ہے وہ ایک گھر کو دے. منافقس آر لائک wolves. Not like wolf. Wolf is a very beautiful animal, a very graceful animal. Munafiqs are like, lagad bagad. Oh. Hyenas. They eat dead meat. They are scavengers, like vultures. وہ ایک خاندان کو دیکھیں گے، ایک ملک کو دیکھیں گے، گندی نگاہ ڈالیں گے اس پہ. And they will try to breach in. منافق حملہ کیسے کرتا ہے؟ مطلب منافق حملہ کرے گا، آئے گا آپ کے پاس، آئے گا نا، آپ کا سسٹم دیکھے گا، فیملی دیکھے گا، ملک دیکھے گا، ولنریبل پاکٹس دیکھے گا. او اچھا بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پنجابی، زبانوں کے ڈفرینسز بھی ہیں، ہاں زبانوں کے، اردو اسپیکنگ ناانصافی بھی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، پشتون بھی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر میں بھی کچھ ایشوز ہیں، بلتستان والے بھی کچھ ناراض ہیں، وہ زیادہ فنڈ لے لیتے ہیں. اچھا. تو پوائنٹ یہ دل کم اینڈ دل سنف یو لائک ڈاگس. منافق they love gossiping. گوسپنگ تو بعد میں ہے، دے لو سنفنگ اراؤنڈ. سونگیں گے آ کے، آپ کا خاندان ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بھابھی ہیں. دے کم ان اے فیملی سسٹم، دے سنف یو آؤٹ. اور وہ دیکھتے ہیں کہ ساس جو ہے وہ ولنریبل تو نہیں ہے کہیں، ساس میں کوئی ویکنیس تو نہیں ہے. وہ دیکھیں گے سسر میں، جو گھر کا سسر ہے، باپ ہے جو، اس میں تو کوئی ویکنیس نہیں ہے. دین دے ول کم ٹو دا بوائز، بیٹوں میں کوئی ویکنیس تو نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. They'll come around and they'll sniff the bhabis and the devranis and chitani, they'll sniff around. ان میں تو کوئی ambition نہیں ہے ایسا. ambition والوں کو علیحدہ کر دیں گے بھائی یہ اوپر آنا چاہتا ہے. حکومت اور گدی بچانے والوں کے بارے میں علیحدہ sniff کریں گے اس کو، یہ گدی بچانا چاہتا ہے.
बेवकूफ़ को लहदा स्निफ करेंगे कि ये इमोशनल आदमी है, इससे बड़े बड़े फैसले, उल्टे सीधे फैसले करा दो, इसको इतनी आग लगे, दे स्निफ आउट, वो सूंघते हैं और फिर फाइल बनाते हैं और फिर ये फैसला करते हैं भाई अटैक कैसे करना है. तो फिर दे स्प्लिट देयर And they'll attack on the weakest spot. they'll attack from many fronts. जो आदमी तारीफ का भूखा होगा उसको तो ऐसी तारीफ और अल्लाह के नज़र में किस तरह इसको, इस वल्नरेबिलिटी को खत्म किया कि मुंह पे तारीफ करे ना, मट्टी मार दो मुंह पे कि हो सकता है तुम्हारे. अच्छा, अब कोई आके बोले यार तुम्हारे दीन में ये अखलाक है, कोई बंदा तुम्हारी प्रेस कर रहा हो और तुम उसके मुंह पे मट्टी मार, आपसे बोले यार तुम टोटलिटरियन में नहीं, तुम फिर माइक्रो देख रहे हो. हाँ. तो मैक्रो पिक्चर में देखो, ये हमेशा मिट्टी मारने का पर्सपेक्टिव उसके ऊपर है, क्योंकि जो अगर एक, क्योंकि इस्लाम हमेशा एक घर, ये भी ऑब्जेक्टिव, इस्लाम होम ओरिएंटेड, सिस्टम ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड, मुल्क सिस्टम ओरिएंटेड. इस्लाम एक निजाम को तबाह होने के लिए सारे इफ्स एंड बट्स के साथ डील करेगा हमेशा. ये बड़ा नुकसान है कि एक आदमी की तारीफ की जाए, वो अपनी तारीफों के गुण गा के एक दुश्मन को अंदर एंट्री मार दे. पब्लिकली हाकिम की वो ना करो इसी तरह. अगर भाई आप ईवल देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं हुकूमत के अंदर कोई एक बहुत बड़ा शर है, ऐसा शर है कि वाकई से इम्पीच कर दे, आपकी नज़र में खरूज होना चाहिए, रिवोल्ट कर देना चाहिए, लेकिन इस्लाम इसको देख रहा होगा भैया अगर सिस्टम की गवर्नेंस वल्नरेबल दिख गई बाहर के कुत्ते बिल्लों को, बाहर के स्कैवेंजर्स को, तो जो 4 सूबे होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो पहले 3 लूज किए हैं, 1 लूज, ये भी निकल जाएंगे हाथ से. सो वी समटाइम्स हैव टू सी इनटू दीस थिंग्स. गलत को गलत कौन नहीं कह रहा, हम कहते हैं बदउनवानी है, करप्शन है, सब कुछ है. तो ये जिसको तारीफ देनी होगी उसको तारीफ देंगे, वो वहीं पर ऐसा नरम होगा इनके साथ. क्या बात है, क्या बात है. तुम्हें जो है ना, अगर वो देखेंगे रिस्पेक्ट का भूखा, इज्जत देंगे. अगर वो देखेंगे ये एप्रिसिएशन का भूखा, एप्रिसिएशन देंगे. अगर वो देखेंगे इसकी स्ट्रैटेजी को अप्रिशिएट नहीं किया गया, एक्नॉलेजमेंट देंगे उसको. अगर वो कहेंगे इसको हक नहीं मिला, तो उसके आके बोलेंगे कि हक अबू बकर का नहीं था, हक तुम्हारा था. दैट्स हाउ दे प्ले आउट. हालांकि चारों भाई हैं, अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, दे ऑल ब्रदर्स, यू नो, दे आर ऑल फैमिली, एंड फैमिली इज विद द कॉज. आले फिरौन उन्हें कहा गया जो फिरौन के मिशन विजन पे थे. सही. तो आले मोहम्मद और आले इब्राहिम और अहले, ये दी आर ऑल ब्रदर्स इन कॉज. कॉज बहुत बड़ा है, फैमिली लिनिएजेस का अपना मकाम होगा, लेकिन कॉज बहुत बड़ा है. कॉज के लिए हम भाई हैं, और कॉज का भाई जो है हुब्बुलिल्लाह बुग़्ज़ुलिल्लाह, अलवला वलबरा, जो सबसे बड़े आर्टिकल्स हैं अकीदे के, कि भाई दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए. भाई हैं सारे. तो एक भाई पहले आ जाए, एक भाई बाद में आ जाए, टर्न के अंदर मसला थोड़ी है. ये कोई हमारे मुल्क के अंदर जो मुनाफिकीन, ये बीच के अंदर ही जो है ना, वो एक वो आके आपको कहेगा कि आपको सर होना चाहिए था. मुझे आके बोलेगा कि आप जो हैं वो आपको होना चाहिए था. उसको आके बोलेगा तुम देख रहे हो. अक्सर बच्चों, औलाद को भी बाप से मसला नहीं होता, बाहर वाले कहते हैं अच्छा तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें नहीं दिया ये. मियाँ बीवी का अगर बॉन्ड, मियाँ बीवी का बॉन्ड सही नहीं है ना, तो एक आएगी माँ को समझाने के लिए. माँ क्या है, माँ वो है जो खावंद की भी बर्दाश्त कर रही है, बच्चों की भी बर्दाश्त कर रही है, घर को एक चीज, एनर्जी बिहाइंड एवरीथिंग. बहुएं भी आगे ज्यादती करेंगे, माँ ने घर छोड़ के रखा. अब आएगी एक बाहर से औरत, तुम ही बनी हो कटने के लिए, तुम ही बनी हो कटने मरने जलने के लिए, ये सब तुम्हें नोच के खा जाए. तुम सास बनो और तुम मां बनो, और तुम इसके ऊपर भी आओ जिसके साथ तुमने सारी जिंदगी गुजारा की है. यू डिजर्व टू बी द किंग ऑफ द फैमिली. आप देख लें फिर. तो वही सास जो बेटियां समझती थी, और वही माँ जिसने बेटों के लिए कभी बड़े कॉम्प्रोमाइज किए होते हैं. मैं औरत के हुकूक के ऊपर 10 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से उस पर नहीं लेके जाएं कि मैं एक औरत के हक में नहीं बोलना चाहता. जुल्म होता है, घर तबाह हो रहा है ना. वो फिर उसको, वो कहते हैं ना, एक मासूम इंसान को स्ट्रैटेजी सिखाई जा रही है जिसकी मासूमियत की वजह से घर बचा हुआ था. जिस दिन वो उसको स्ट्रैटेजिकल किया और वहां से दूसरे बेटे को जाके बोल दिया, देख ले भाइयों में फर्क किया जा रहा है. तो उससे फेवरिज्म वहां काम हो गया, अब वहां काम अलग चल रहा होगा. यहां बोलेंगे देखो फेवरिज्म चल रहा है. सही. एक बेटे को बोलेगा देखो उस बेटे को ज्यादा मिल रहा है. यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के अंदर देखें, 9 भाई उसने हिला दिया आगे से आके कि देखो बाप जो है वो इससे ज्यादा नेचुरल भी तो हो सकता है ना. वहां पे कोई बोलने वाला ये नहीं था.
بھائی ایک بچہ نیچرلی اچھا لگ سکتا ہے. اما عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرسنل پیار تھا, اما خدیجہ کے ساتھ ایک پرسنل پیار تھا, ہو سکتا ہے, مگر آپ نے حقوق دینے میں تو کبھی نہیں کوئی ایسا کام کیا. یو کانٹ کنٹرول دا ہارٹ آف اے مین. تو اگر شعیب, اگر یعقوب علیہ السلام کو اپنے یوسف کے ساتھ پیار, تو اٹس پارٹ آف دا تھنگ, ہو سکتا ہے. اور نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی اپنے بچوں کی, ایسی بھی بات نہیں ہے. یو نو دا ڈیول وہاں اوپر جنت میں آ گیا کہ بھائی تمہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والا جو گھر ہے وہ تو نہیں ہے. یہ فرشتوں کے جو سائز دیکھ رہے ہو تم, کتنے کتنے بڑے ہیں, تمہیں اس لیے اس درخت سے جانے سے روکا ہے اللہ نے. دا وسپررز, یو نو, منافقین آر وسپررز, بگیسٹ صفات. اچھا اتنا بھی نہیں کریں گے کہ ایکسپوز ہو جائے, کبھی اتنا زیادہ نہیں. اور جیسے ہی فوراً کچھ بات آئے گی, آپ ہمیشہ دیکھیں تعویل موجود ہوگی ان کے پاس. سوچا بھی نہیں کبھی اس طرح میں. ہم, آپ نے میری بات, یہ ہمیشہ جملے ایسے بولتے ہیں جس کو یہ ڈیفینڈ کر سکتے. آپ نے میری بات تو غلط نہیں دینا, میں تو اگر آپ بولتے تو میں آپ کو نہیں بولتا. آپ کو ہلکا سا اشکل دیں گے, پہنچائیں گے وہاں تک, اور ریورسل ان کے پاس ہوگا. ذل وجہن اسی تو کہتے ہیں, دو منہ والا, جو باتوں, ہمیشہ باتوں میں بھی دو آپشن ہوں گے. میرا مراد اس سے یہ نہیں تھا. عقیدے کے باب میں ہم اسماء و صفات میں پڑھتے تھے اس چیز کو کہ یہ جو تعویلات ہوتی ہیں نا, تعویلیں جو ہوتی ہیں, تعویلیں مت پیش کرو, سیدھی بات کرو جو لکھی ہوئی ہے قرآن کے اندر. یہ جو گھما پھرا کے تفسیر کر رہے ہو نا, یہ مت کرو, سیدھی بات کرو. توقیفی آیتیں ہیں, اس کے اندر دوسرا میننگ نہیں لیا جا سکتا. تو یہ بہرحال یہ تو مشکل بحثیں ہیں. تعویل کا فن ان کے اندر نا بہت ہوتا ہے, ایسا گھمائیں گے بات کو, منطق ایسی آتی ہوگی ان کو, منطق تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی. ہمارے ہاں آج کل کے اندر میں نے یہ بھی فیکشن میں دیکھا ہے, دلیل کو توڑنے کا فن, دلیل کو گھمانے کا فن, اور دلیل کے اندر طویلے کرنے کا فن. اس نے بھی حق پرستی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. سیدھی غلط بات لکھی ہوئی ہے, غلط ہے, بول دو بھیا, کیا مسئلہ ہے بھائی. ہم بھی کہہ دیتے ہیں, اگر ہماری بھی کسی سے عقیدت ہے, کسی بھی بڑی شخصیت سے عقیدت ہے, غلطی کس سے نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی, بیکاز ہی از ڈیوائنلی کنیکٹڈ, پروٹیکٹڈ, پرزروڈ. کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ایسی عقیدت کیوں آپ نے بنا لی ہے کہ بھائی آپ نے سن ہی نہیں سکتے ہم کسی کے بارے میں؟ تو کہ نہیں, یہ بھی بڑا اسلام تو مطلب دو ٹوک بھی کہیں بات کرتا ہے, اسٹریٹ بات کرتا ہے, قولوا قولا سدیدا. اب ہر چیز کے اندر ہی بات گھمائی جا رہی ہے. نہیں, اس سے مراد یہ نہیں تھی, اس سے مراد یہ نہیں تھی, اس سے مراد یہ تھی. سو یو ول آلویز فائنڈ them they breaking the bones of the family from within. وہ کہتے ہیں نا cutting the legs from under the person. دیمک ہے, نیچے سے کاٹ رہے ہوں گے آپ کو, دیمک کی طرح کھا جائیں گے آپ کو. اور لیکن الاؤنگ کو بے وقوفی کرے گا ہمیشہ. اس لیے اسلام کے ان آرٹیکلس پہ ہم بات بھی نہیں کرتے جس کو کسی کو سمجھ نہیں آتی. بھائی یہ کیوں اسلام کا پارٹ ہے؟ بھائی اس لیے ان کو بچانا ہے, بچانے کے لیے کیا. اسلام کا ایک مقصد نفع دلانا ہے, اسلام کا ایک مقصد نقصان کو دور کرنا ہے, اسلام کا مقصد روحانیت, دین, عقل, نسل, مال, جان کی حفاظت. اسلام کا ایک مقصد ہے گھر بھی بچانا ہے. اس لیے وہ اپنے ڈیٹرنسز کھڑے کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. بھائی یہ کیوں کیا, ہاتھ کیوں کاٹ دیے بھائی چوری کرنے کے لیے؟ بھائی چوری, ہاتھ کاٹنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسلام کو شوق ہے کہ پوری قوم کے ہاتھ کاٹ دے. ڈیٹرنس کھڑی ہوئی ہے یہاں پر کہ بھائی نہیں چاہتے ہم کہ آپ چوری کریں. آپ کے نفس کو آبجیکٹو ہاتھ کاٹنا نہیں, آبجیکٹو روکنا ہے آپ کو. اس لیے آپ سے آپ کو برا لگ رہا ہے نا ہاتھ کاٹنا, تو یہی تو ہم چاہتے ہیں, یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی اور ایکسیکیوشن سے نہیں ڈر ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک خون ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کرتی ہے, یہ ڈیوائنلی اپلائیڈ ہے. آپ دیکھ لیں, ورنہ اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا کسی کو سزا دینا. کیوں؟ وہ عورت آئی نہ کہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاہر نہیں, سزا دیں مجھے, پاک کریں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, زنا ہو گیا مجھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نہیں, جاؤ دودھ پلاؤ, بچہ پیدا کرو, رضاعت کے 2.5 سال. آپ Prophet ﷺ want her to settle the score with Allah by her own self. خود ہی اللہ سے توبہ طائب ہو کے اپنا کر لو. ہمارے پاس نہ ہو, نبوی عدالت میں کیس آ گیا تو حد ڈالنا ضروری ہو جائے گی. That's what Islam's nature is. وہ نہیں چاہتا کسی کو سزا دینا, وہ چاہتا ہے آپ اللہ سے خود ہی توبہ طائب ہو جاؤ. لیکن نبوی عدالت میں آنے کا مطلب ہوتا ہے گارنٹی اسٹیبلش ہو گئی کہ آخرت میں عذاب نہیں ملے گا. تو لوگ آتے تھے, سیلف تزکیہ تھا لوگوں کا, خود پیش کرتے تھے اپنے آپ کو آپ کی عدالت کے اندر کہ اللہ کی حد ہم پہ نافذ کرتے ہیں. سو ریپنگ اٹ آل اپ کہ جو حق گوئی ہے, جو سچائی ہے, جو سیدھا پن ہے, لا یلدغ المومن من جور واحد مرتين. مومن جتنا بھی معصوم ہو, جتنا سیدھا ہو, جتنا کیوٹ اڈوریبل ہو, بیوقوف نہیں ہوتا کہ ایک حدیث کیا آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. جی, لرنز فرام دی مسٹیک. ہی لرنز کہ بھائی نہیں, کہاں سے پڑھی ہے مجھے, ہم تو جلانے برباد کرنے کے بعد پھر وہی غلطی کر رہے ہیں.
ہمیں زندگی میں ٹھیک ہے منافق مل گئے, لیکن وہ منافق ایک دروازے سے حملہ کر رہے ہیں, چاروں سے آپ سیکھ نہیں رہے. ایک تباہ ہو گیا آپ کا فورٹ, دوسرا اگر میرے سے غلطی ہوئی کوئی زندگی میں, مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی, بہت غلطیاں ہوئی, اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جو ہائر گڈ کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے تھے کچھ نہیں ہوتا, انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے شیخ عاطف سے بھی, لیکن آپ بڑا گڈ خیر دیکھیں کتنا جڑا ہوا. مارنے سے پہلے سوچ تو صحیح کتنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے, لحاظ ہی نہیں کیا, کیونکہ اپنا نفس اتنا ٹارچرڈ ہو گیا میرے جملے سے کہ ویژن بڑا ہے, مزاج بڑا ہے, ذات بڑی ہوگی, ویژن چھوٹا ہو گیا. اگر میرا مزاج نہیں ملتا کسی سے, ان سے پوچھو نا کیا کیا انہوں نے آج تک, کہاں بیٹھے ہیں یہ, آپ پوچھیں نا اپنی زندگی کے سوال کریں بھائی, جس چھوٹی سی کھڈ میں بیٹھ کے تو 5 لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے خیر کا, کیا وہ 5 لاکھ پہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, وہی بات ہے نا, وہ تو نوح علیہ السلام کی اپنے من کو خوش کرنے, نبی علیہ السلام, وہ تو ضرور بھائی, میں نے آپ سے کہا نا دلیل تو ہوگی نا, لیکن پوٹینشیل کی پروڈکٹیوٹی, کلکم رائن و کلکم مسئولن رعیتی, تو پوچھا جائے گا نا آخرت میں, بھائی تیرے پاس تو پوٹینشیل تھا بڑی قوم کو لیڈ کرنے کا, علم کتنا دیا, اس سے کیا کیا, ریسورس کتنا دیا, زندگی دی کیا کیا. پوائنٹ یہاں پر یہی ہے کہ بس اس کو اسی پہ اختتام کرتے ہیں کہ ان کی صبر بہت چاہیے, حوصلہ بہت چاہیے, نظر بہت چاہیے ان پہ. ٹل دا ٹائم ایکسپوز ہو جائیں گے وہ, کہ آپ ڈیسپریشن یا اس کو ایکسپوز کرائے گی, یا وہ کھانا چھوڑ کے چلا جائے گا اور اس کی بھوک کہیں اور نکالے گا. یہ آپ نے, یا پھر حالات اتنے ٹف ہو جائیں گے, آپ اس کو مارنے جاؤ گے نا, یہ آپ کو جو کام اس نے 5 سال میں کرنا ہے نا, یہ 1 سال میں کرا دے گا گندا. آپ کو انگیج نہیں ہونا, آپ نے ان کے ساتھ, اس کے ساتھ انگیج نہیں ہونا. بی واچ فل. اگر آپ کو پتا ہے میں ایک انسان کو جانتا ہوں, وہ حق پر ہے, سچ پر ہے, ڈیئرلی کلوز ہے میری زندگی میں مجھ سے, ہارٹلی ڈیئرلی کلوز. جس انسان کو وہ ایکسپوز کرنا چاہتا ہے, یا جس انسان کو وہ منافق ثابت کرنا چاہتا ہے, وہ 100% منافق ہے, میں جانتا ہوں. اس انسان نے قبل از وقت اس پہ اٹیک کر کے, ہائر اتھارٹی سے اس کو ایکسپوز کر کے, تابڑ توڑ حملے کر کے, اور چوز بٹوین دا 2 کے آپشن سامنے رکھ کے نا, اپنا یہ حال کر لیا ہے کہ وہ 3 میں بھی نہیں ہے, 13 میں بھی نہیں ہے, 5 میں بھی نہیں ہے, 10 میں بھی نہیں ہے, 50 میں بھی نہیں ہے. آج اس سسٹم کے اندر اس کی ویلیو اتنی گر گئی, اور وہ اپنی جگہ پہ ٹل پہ کھڑا ہوا ہے, اور معصومیت کا کارڈ پلے کر گیا کہ میں باہر سے آیا تھا آپ لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے. آپ کے گھر کے ایک بڑے نے مجھے مارا, میری بے عزتی کی, مجھے قتل کیا, میں آج بھی اس خیر کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے یہ ظلم برداشت کیا, لیکن آئی ایم ہیئر فار دا فیملی. اسے 100 سے 0 کر دیا. اس کی صرف منافقت کا جو صبر ہوتا ہے نا, اس نے, اور یہ گینڈے کی طرح مار مار کے سر, وہی اسٹریٹجی کے ساتھ ہی اور شی minimize themselves to -10. That's not how you deal with them. اس لیے آپ دیکھ لیں, مجھے آج سمجھ میں آتا ہے اس ایج میں آ کے, کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ان کے شہادت کے لیے ہاتھ بڑھ رہے تھے, why did he, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کہا تھا نا, اللہ will give you a cloak, اللہ تمہیں ایک کپڑا دے گا عثمان, لوگ اسے چھیننے کے لیے آئیں گے. This was the بشارت to him. تو اس وقت کے صبر کو حضرت عثمان نے یاد رکھا اور اپنا خون ہونے دیا, اینڈ یٹ ہی ڈڈ ناٹ, مسلمانوں کا بلڈ شیڈ نہیں ہونے دیا نا وہاں پر. لیکن وہ اگلی ہی کچھ ہی دیر کے بعد وہ فارمولیٹ ہو گئی, اور جہاں انہیں 2 اینڈز مسلمانوں کے ملے, اور دونوں اینڈز پر سنسیئر لوگ کھڑے ہوئے. If حضرت علی is here and معاویہ رضی اللہ عنہ here, عائشہ is here, all families here, فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پوزیشن کچھ ایسی ہو گئی, چاہے وہ جس بھی وجہ سے تھی. دیکھیں, تھرڈ پارٹی نے فائدہ اٹھایا وہاں پر, they took advantage of it and you saw what happened. تو یہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سچویشن کو آنے ہی نہیں دینا جہاں فیملی کے اندر 2 کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف. جہاں پہ منافقین فائدہ اٹھا, جہاں تھرڈ پارٹی بینیفٹ اٹھائے گی, آپ تھرڈ پارٹی ویٹ ہی اس فائدہ اٹھانے کا. تو پاکستان کو اس ٹائم پہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی ایک نہیں ہے, تھرڈ پارٹی 30 پارٹی, کوئی 100 پارٹیاں ہوں گی اس ٹائم پر, کہ بھائی کیونکہ یہ آپس کے اندر اب مد بھیڑ میں آ چکے ہیں, دیٹس دا پرفیکٹ ٹائم کہ پاکستان پہ اٹیک کیا جائے. اسٹیٹ نیریٹو دے رہے ہیں آپ تو سر. ہاں نہیں, میں اسٹیٹ نیریٹو کو نہیں کہوں گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اینڈ میں دیکھ لیں, چاہے اسٹیٹ ہو, عوام ہو,
پولیٹیکل پارٹیز ہوں, جوڈیشل پروسیس ہو, پبلک ہو, معصوم پبلک ہو, جو نقصان ہوگا نا اینڈ میں, وہ کسی دن میں اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ.